आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। Hour news source. World News Network. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। Hour news source. World News Network. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर और इस वक्त आपका अपना मेज़बान अली जन्नत आपसे मुखातिब है और ये उम्मीद करता है कि आप जहां जहां होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पे 105.4 मुजफ्फराबाद, 105.6 बाग एंड 105.8 इन स्टेशंस पे हम लाइव हैं और इसके अलावा फेसबुक सेशन के जरिए आप हमें लाइव ज्वाइन इन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम पब्लिक पूछती है हर हफ्ते को आप सुनते हैं 6 से लेकर 8 बजे तक। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम में एक मौजूद शख्सियत, अहम शख्सियत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती है, हमारे ख़ास मेहमान हुआ करते हैं। और ठीक इसी तनाजुर में पब्लिक पूछती है में मेहमान ख़ास हैं आज साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार याकूब खान साहब आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन इन कर रहे हैं और मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के। आज हमारे प्रोग्राम के ख़ास मेहमान हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है कि आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी है, सियासी कायदीन सर जोड़े बैठे हैं और आइंदा के लिए लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है। ऐसे में पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक कहाँ स्टैंड कर रही है, इस बारे में पब्लिक पूछती है यकीनन। और साथ ही साथ अगर कोविड-19 की सिचुएशन की हम बात करें, कोरोना की तीसरी लहर है और तीसरी लहर के तनाजुर में जो हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि हुकूमत अपने तय जो भी काम कर रही है, जो भी इकदाम उठा रही है, आम आदमी इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हम सब की क्या जिम्मेदारी है, हम पे कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम किस तरह से इस सिचुएशन से को लेकर चल सकते हैं, किस तरह से हम इस सूरत हाल से नवरद आज़मा हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया है पुंछ डिवीजन को लेकर तालीमी दराजात की बंदिश के हवाले से 4 अप्रैल से 18 अप्रैल तक तमाम तालीमी दराजात बंद रहेंगे। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की बंदिश के हवाले से भी जो नोटिफिकेशन आया है, अंदरून और बैरून ज़िला जुमला पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी का इतलाक हो गया है। 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। और इस तरह से अगर हम बात करें अदालतों में मुकदमात की, तो मुकदमात की समाअत भी एक हफ्ते के लिए मौखर कर दी गई है। और होटल्स और शादी हॉल्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी इनडोर आउटडोर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले चलेंगे अपने आज के ख़ास मेहमान की जानिब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार याकूब खान साहब। पब्लिक पूछती है में आज मेहमान ख़ास हैं साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार याकूब खान साहब आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन इन कर रहे हैं। याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर के आज आप ख़ास मेहमान बने, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया
جی یعقوب صاحب بہت بہت شکریہ, آج آپ نے قیمتی وقت دیا. اندازہ ہے کہ خاص مصروفیات ہیں, چونکہ آئندہ انتخابات کو لے کر بھی آپ خاصے مصروف ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں جاننا چاہتا ہوں یعقوب صاحب, مصروفیات کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ آپ کی مصروفیات آج کل جو ہیں اس متعلق ہم جانیں گے, لیکن سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سردار یعقوب خان 2001 میں آپ پہلی بار اسمبلی کے ممبر بنے, پھر آپ وزیر صحت اور وزیر انڈسٹری اور وزیر ہائیڈرو پاور, مختلف منسٹریز آپ کے پاس رہی, اور پھر اللہ نے آپ کو وزیر اعظم اور ریاست کی صدارت سے نوازا. سیاست جسے آپ خدمت خلق کا نام دیتے ہیں, سردار صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ خلق خدا کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ سیاست خدمت خلق کا نام ہے, عوام کے لیے آپ کیا کر پائے ہیں ابھی تک؟ ایک تو بہت شکریہ جی, آپ کو بہت مبارک ہو, بہت خوشی ہوئی. وائس آف کشمیر کی پوری ٹیم کو بھی میں بہت مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں, اور بہت اس حوالے سے کہ آج پوری دنیا میں جو بات ہو رہی ہے وہ میڈیا سے ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہی ہماری نمائندگی کر رہا ہے جو کشمیر کے لیے, کشمیر کی آزادی کے لیے. صحیح. تو یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا بھی لگا, آپ نے مہربانی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے سوال جو آپ نے کیے ہیں کہ سیاست واقعی اگر سمجھا جائے, سوچا جائے تو وہ خدمت خلق ہے. صحیح. اور اللہ پاک کے کرم سے اور لوگوں کی دعاؤں کے صدقے, ان کے تعاون سے یہ بات پروف ہی کی ہے. جو بھی ہے گراؤنڈ پر ساری دنیا گواہ بھی ہے, اور پورا کشمیر گواہ ہے. صرف میرا حلقہ راولا کوٹ ہی نہیں بلکہ پورا آزاد کشمیر اس بات کا گواہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاست کو صحیح طریقے سے سیاست کی جائے تو آپ نے جیسے فرمایا کہ میں ہیلتھ منسٹر بھی رہا, ہائیڈرو پاور کا, انڈسٹریز کا, تو اب یہ 2001 سے بڑی لمبی داستان ہے. بالکل. بٹ گراؤنڈ پر سارے کام اس بات کے گواہ ہیں اور لوگ بھی ہیں. اسی لیے لوگوں نے ہمیشہ تعاون بھی کیا اور کامیابی کیا. اور ایک وقت میں آزاد الیکشن لڑتا ہوں منسٹر ہونے کے بعد, تو آپ کے سامنے پھر میں اللہ کے کرم سے جیت جاتا ہوں. پھر وہیں سے دیکھتے ہیں آپ کہ میں پرائم منسٹر بن جاتا ہوں. تو نیچرلی خدمت خلق کر رہے ہیں, تو اس لیے پبلک بھی تعاون کر رہی ہے, اور باقی دوسرے جتنے لوگ ہیں یا سنجیدہ جو طبقہ وہی. اسی لیے کوشش ان کی بھی یہی ہوتی ہے کہ بھائی ایک سمجھدار یا تجربہ کار آدمی کو ہی یہ موقع دینا چاہیے. صحیح. آپ نے سیاست کا آغاز کیا حاجی یعقوب صاحب, اف آئی ایم ناٹ رانگ, بیک ان 80s. تحریک عمل سے آپ نے سیاست کا باقاعدہ آغاز کیا, پھر آپ مسلم کانفرنس کا حصہ بن گئے. مسلم کانفرنس سے آپ کا دیرینہ تعلق, دوری کی وجہ کیا بنی, خدمت خلق میں کیا مشکلات پیش آئی, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بیسکلی یہ سمجھتے ہیں جناح یاد خان صاحب کو اللہ جو نصیب کرے, بڑے آدمی تھے اور انہوں نے ریاست کی بہت خدمت کی. تحریک عمل بنانے والوں میں شامل تھا, اور میں 84-85 سے اس میں شامل ہوا. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ جناح یاد خان صاحب کی خدمات دنیا کے سامنے ہیں, پورے کشمیر میں اس بات سارے لوگ گواہی ہیں. پھر اس کے بعد جب جناح صاحب 3-4 دفعہ اسمبلی میں گئے, بعد میں نے فیصلہ کیا, چونکہ وہاں میرے لیے مسئلے مسائل یہ تھے کہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے کراچی میں ہمیشہ الیکشن سے پہلے 2-4 ماہ جا کے پوری محنت کی, کوشش کی, لوگوں کو ساتھ لے کر کے. اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. صحیح. پبلک کی مہربانی تھی. بڑے حاجی صاحب سردار زمان خان صاحب جو کشمیریوں کے عیدی تھے, دنیا ساری بڑی معترف ہے ان کے حوالے سے خدمات کے. صحیح. تو بار میں پبلک نے مجھے یہ بڑا پریشرائز کیا کہ جی آپ ووٹ مانگنے کے لیے تو آ جاتے ہیں اور خود الیکشن لڑ رہے ہیں. صحیح. تو یہ اب ہمارے لیے بہت مشکل ہے, تو آپ مہربانی کریں خود پریکٹیکل ہو. اس وجہ سے میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا. صحیح. اور مسلم کانفرنس سے دوری کی وجہ کیا بنی؟ بٹ کوئی ایسا سچ نہیں تھا. مسلم کانفرنس تو ریاست کی بڑی جماعت تھی, میں سمجھتا ہوں نظریات کے حوالے سے. بعد میں مجھے جب وہاں اس وقت ٹکٹ نہیں دیا گیا منسٹر ہونے کے بعد بھی, بعد میں نے مناسب ہی سمجھا کہ اب اگر مسلم کانفرنس کو ممکنہ ضرورت نہیں ہے تو اللہ خیر صلی اللہ, تو اس پر میں پبلک کے پاس گیا, تو پبلک نے مہربانی کی, پبلک نے اجازت دی. لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کو فیلڈ میں رہنا چاہیے اور آپ آزاد الیکشن لڑیں, تو یہ اللہ کرم ہے بس. صحیح. آپ ریاستی جماعتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ریاستی جماعتوں کو مضبوط ہونا چاہیے.
ایسے میں مسلم کانفرنس جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی بڑی جماعتیں ہیں. تو سردار صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ریاستی جماعتوں کو مضبوط کرنے کے بجائے خود آپ غیر ریاستی جماعت کا حصہ ہو گئے اور آپ صدارت بھی آپ کے پاس رہی, اس کی کیا وجہ رہی؟ نہیں, آپ نے بڑا زبردست بات, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جب وہی ریاستی جماعتیں ہی نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, تو پھر ہم کیوں نہ ڈائریکٹ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں آئیں؟ ٹھیک ہے نا, ریاست کی یہ خالد ابراہیم صالح جیسے جموں کشمیر اور علی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کی جماعت بڑے اسٹرانگ ان کے نظریات تھے, صحیح رائٹ, اور مسلم کانفرنس بھی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. مگر ہمیشہ سے اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں یہ اب ریاست کی بات کوئی نہیں رہی ہے. اچھا, وہ صرف اقتدار کی بات ہے, اور خاص کر کے کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی حوالے سے پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ پاکستان کی دوسری جماعت سے مل کے کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں اقتدار میں جانا چاہیے. صحیح, اس سے یہی ہے کہ دیکھیں نا, پاکستان پیپل پارٹی بھی پاکستان کی پارٹی ہے, مسلم لیگ نون بھی موجود ہے, اسی طریقے سے جماعت اسلامی ہے, پی ٹی آئی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے. تو جب پاکستان کی پارٹی, ہم نے جب پاکستان کے ساتھ ہی کولیجنس کی بات کرنی ہے پولیٹیکلی, تو ڈائریکٹ کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے, اور موجودہ جو قیادت ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ریاستی جماعتوں کی جو قیادت ہے, ظاہر ہے ان سے بھی اگر بات کی جائے نالا اور یا پالیسیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے, اختلافات ہو سکتے ہیں پالیسیز کو لے کر. نہیں, نالا تو ہم کسی سے بھی نہیں ہیں, وہ ان کا حق ہے, وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, ان کو اسی طریقے سے اپنی جماعتوں میں رہنا چاہیے. غازی ملت اللہ جیسے خالد ابراہیم صالح جیسے, اور اس کے بعد آگے ان کے بچے ہیں, صحیح, وہ کنٹینیو کرے تو اچھی بات ہے. اسی طریقے سے صدر عتیق صاحب تھے, پہلے صدر قیوم صاحب تھے, اب عثمان عتیق صاحب آ گئے, اس کا ان کا تیسرا بیٹا بھی آ گیا, تو یہ کنٹینیو کرے تو اچھا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح. ناظرین, آپ سن رہے ہیں پروگرام پبلک پوچھتی ہے اپنے میزبان علی جنت کے ساتھ ریڈیو وائس آف کشمیر پر, اور اس وقت ہمیں 3 اسٹیشنز پہ لائیو سنا جا رہا ہے. مظفر آباد, باغ, راولا کوٹ ہم لائیو ہیں 105.4, 105.6 اور اینڈ 105.8 ان اسٹیشنز پہ ہم لائیو ہیں, اور آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کی لائیو کالز کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. آپ کال کریں گے 0341315105, یہ ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے. 03413 یہ ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے, یہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور سردار یعقوب صاحب سے آپ سوال پوچھنا چاہیں تو سوال پوچھ سکتے ہیں. چونکہ پروگرام پبلک پوچھتی ہے آپ سن رہے ہیں اس وقت اپنے میزبان علی جنت کے ساتھ. فارمر پریزیڈنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر آج ہمارے اسٹوڈیوز میں خاص مہمان ہیں. پبلک پوچھتی ہے میں مہمان خاص سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار یعقوب خان, اور ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر آج ہمارے خاص مہمان ہیں. ان سے آج اس خاص نشست میں سوال و جواب جاری و ساری ہیں, اور اس دوران آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اپنے حصے کا کوئی سوال رکھنا چاہیں تو فیس بک کے ذریعے بھی آپ ہمیں جوائن ان کر سکتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں فیس بک پہ فالو کر رہے ہیں. اور کامنٹ باکس میں آئیے, کامنٹ باکس میں آ کے آپ سوال جو پوچھنا چاہیں سردار یعقوب صاحب سے, ان کے ٹینیور سے متعلق, یا آگے حکومت کے حوالے سے یا الیکشن کے حوالے سے کیا لائحہ عمل ہوگا ان کا, اس متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں سیکشن میں آئیے, کامنٹ لکھیے اور اپنا نام, جگہ کا نام اور سوال لکھیے. وہ سوال ڈائریکٹ سردار یعقوب صاحب سے پوچھا جائے گا. اس دوران آپ ہمیں کال کر رہے ہیں 03413 یہ ہمارا اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے, اس پہ آپ کال کریں گے اور آپ کی کالز کو لائیو لیا جائے گا. ہم نے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن کر دی ہیں, ابھی آپ کال کریں گے اور آپ کی کالز کو ہم براہ راست شامل کریں گے, پروگرام کا حصہ بنائیں گے. یعقوب صاحب سے ہماری ڈسکشن جاری ہے. یعقوب صاحب, اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے ریاستی جماعتوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے, آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اچھا ہے کہ ریاستی جماعتیں گراس روٹ لیول سے ظاہر ہے وہ کام کر رہی ہیں, تو ان کو مزید مضبوط ہونا چاہیے. میں آپ سے تھوڑا سا مسلم کانفرنس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, اور پھر ہم آگے چلیں گے اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. مسلم کانفرنس یوتھ ڈویژن کے آپ صدر رہے, اور پھر مختلف وزارتیں آپ کے حصے میں آئیں, اور صرف یہی نہیں مختلف سیاسی جماعتوں کا آپ حصہ رہے ہیں, اور صرف ایک جماعت جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف, آپ ابھی تک اس جماعت کا حصہ نہیں رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے, انویٹیشن نہیں آیا یا اب آپ کی ترجیحات مختلف ہیں؟ بڑے تجربے ہو چکے, جی بہت شکر گزار ہوں, آپ نے بات خاص کی کہ بالکل پاکستان مطلب پولیٹیکل پارٹی چھوڑی کوئی میں نہیں ہے. صحیح. تو میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ میں خیال ہے کہ جو کچھ میں, چونکہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ سی سی کا ممبر آزاد کشمیر سی سی کا ممبر ہوں پاکستان کا. صحیح. تو دوسری گزارش یہ ہے کہ مجھے جو لگا ہے جو گراؤنڈ پہ ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ جو آزاد کشمیر میں بیس کیمپ میں یا پاکستان میں رہتے ہوئے جو میری سوچ اور فکر ہے,
पूरे आज़ाद कश्मीर के और कश्मीरियों की कोई अगर हमदर्द, संजीदा और मुखलस और काम करने वाला कोई अगर जमात है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। ठीक है। और कश्मीर की आज़ादी पे कोई बात करने वाले हैं तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ठीक है, राइट इनफ। हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। देखते हैं कि आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं, कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मोहम्मद अजीज बात कर रहा हूँ बाहर से। आपको अली जन्नत साहब और आपके पूरी टीम को मुबारकबाद और सदर याकूब साहब साबका को हम सलाम पेश करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। उनसे सवाल ये है कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की जमातों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, रियासत की जमातें अपनी जगह पे। तो इनके दौरे हुकूमत में इन्होंने आटा भी महंगा किया, जो गरीब की थी अली फजल में इनके जलसे में इनके गांव के लोगों ने बोला कि आप आटा महंगा करके आ गए। फिर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता दिया तो इमरान खान ने वो जो है उसको अबूरी सूबे का नाम दे दिया। उधर मोदी ने जो है कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। तो हमारे को यह बताएं कि कश्मीर के लीडरों ने अभी तक जो हुकूमतें चल रही हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमतें, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या दिया, क्या किया और पाकिस्तान के लिए क्या किया। बांग्लादेश उन्होंने दबाया, उन्होंने हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, उन्होंने 50 साल उनकी आजादी जो उन्होंने हिंदुस्तान से जो मदद लेकर आजादी हासिल की। हमारी कारगिल की जंग में 12,000 नौजवान शहीद हुए। तो हमारे सवाल ये है, आपका बुनियादी सवाल यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक राह हमवार की गई, वो हमारे को लीडरों ने क्या दिया कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के सियासतदानों ने क्या किया, जवाब सुन ले, अभी तक नहीं दिया। जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जोश कम होश ज्यादा, सब्र थोड़ा। सही। अब जरा सुन ले मेहरबानी करके। पहली गुजारिश ये है कि रियासत की जमातें भी हमारे लिए काबिल एहतराम है और आप भी जानते हैं कि क्या पोजीशन है, क्या है सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। सही। दूसरी तरफ जो आपने आटा में करने की बात है, आप मेरा ख्याल थोड़ा सा मालूमात कर लेना। आपको ये बात याद आई है 11-12 साल के बाद। मैं आपकी इत्तला के लिए 2009 की जो आप बात कर रहे हैं, ये मुझसे पहले कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर का फैसला हो चुका था। ठीक, एक तो उस वक्त 11 साल तक कोई बात नहीं हुई। 12 साल के बाद अब पाकिस्तान में हुकूमत आई PTI की और मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में। तो ये मेहरबानी करके ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। आपके कोई ना कोई जिस हवाले से भी, जिस ही पार्टी से आप हैं, आपका कोई असल में मेंबर होगा, उसके पास रिक्वेस्ट कर लें, वो आपको भी ले जाएं। वो हमारे यहाँ दरवाजे कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है या हुकूमत है, उनके दरवाजे मिनिस्टरों के भी खुले रहते हैं, प्राइम साहब के भी हैं। आप वहाँ जाएं, तशरीफ ले जाएं और पूछ तो लें ना कि भाई ये क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ऐसा हो रहा है। नंबर 2, अब आप आ जाएँ कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। मेरे अजीज़, आपको ये बातें, चूँकि मैं भी इसलिए थोड़ा सा आज़ाद पुंछी बन गया, मुझे भी इसी तरीके से बहुत सारी बातों के मालूमात भी नहीं थी और बातें अंदर कुछ होती थी, बाहर कुछ होती थी। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो आपकी इत्तला के लिए आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में आपको एहसास होना चाहिए और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, शाबाश भी देनी चाहिए कि आप मुझे बताएं कि आटियाँ का डिस्ट्रिक्ट किसने दिया। आप मुझे ये बताएं कि जनाब अल्लाह आपका भला करे, ये जो फॉरवर्ड कोटे का डिस्ट्रिक्ट किसने दिया। फिर आप ये मुझे बताएं कि खुईरट्टा कोटी जिसको कहते हैं उसकी तहसील किसने दी। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट में गया, रियासत जम्मू कश्मीर कोई भी ना प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट एज ए फ्लैग होल्डर कोई नहीं गया। सही। वो सिर्फ यही ज़ुबानी जमा खर्चे करते रहे कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, हमें कोई एजेंसियां कोई वो नहीं जाने देता। हालांकि ऐसा कभी नहीं है, कभी भी पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने, फौज ने कभी मुदाखलत नहीं की, वो हमारे हमदर्द हैं। ये जो गिलगित बल्तिस्तान का आपके नज़दीक जो असल बात है, आप ये शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते कि सरदार याकूब जिंदाबाद, आपने कम से कम वहाँ पर एक कोटा दिया गिलगित बल्तिस्तान। आज 10,000 स्टूडेंट है गिलगित बल्तिस्तान का आज़ाद कश्मीर में, और ये क्रेडिट गया पाकिस्तान पीपल पार्टी को, जिन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाएं। ये आपको क्यों नहीं एहसास हुआ कि आपको कहना चाहिए कि 70 साल में कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितनी यूनिवर्सिटियाँ थी, क्या पैकेज आपको मिला था। और ये सारा अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दिया, जरदारी साहब ने दिया या गिलानी साहब थे, तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका नुमाइंदा मजबूत था, प्राइम मिनिस्टर भी मजबूत था, प्रेसिडेंट उसने जाके ये चीज़ें ली। सही सवाल आ गया और मजीद भी कॉल्स आ रही हैं, चूंकि पॉपुलर शख्सियत हैं, आज हमारे खास मेहमान हैं, हमारे साथ कॉलर हैं, जरा उनसे पूछते हैं कहाँ से हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से?
جی ذوالفقار نام ہے میرا، ابو ظبی سے بول رہا ہوں. जुल्फकार बात कर रहे हैं अबू ज़बी से जी. क्या सवाल है आपका जुल्फकार साहब? جی پہلے تو محترم حاجی یعقوب صاحب کو بہت بہت سلام ہے. जी जी वालेकुम अस्सलाम. السلام جی. دوسرا جنرل نوجود کے دو میں سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. प्लीज. ایک تو یہ ہے کہ اکثر جماعتیں جب آزاد کشمیر میں الیکشن لڑتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم بلدیت کے الیکشن کرائیں گے، ठीक है. اور اس کے بعد یہ ہمارے جو اسمبلی ممبر ہیں وہ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ اسکیموں کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. بہت اچھی بات کریں سر آپ، مہربانی، یہ ویژن کی بات ہے. जी जी. یہ تو ساتھ ہمارا دوسرا یہ سوال ہے کہ ڈوگرا دور میں ہمارے آزاد کشمیر میں جو ریکارڈ بنا ہوا تھا محکمہ مال کا، بعد میں 92 میں دوبارہ یہ آزاد کشمیر حکومت نے وہ ریکارڈ بنایا، دوبارہ اس کو بندوبست سے محکمہ مال نے کیا. 80% لوگوں کی قبضے جو ہیں وہ بدلی کیے ہوئے، ریکارڈ جو ہے وہ کنال بندی کے حساب سے ان میں پورا کیا اور 80% قبضے بدلی کیے ہوئے. ठीक है. सवाल आपका अगर मुख्तसर हो जाए. اور جب جی اور وہ جب بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے اور کرپشن کا محکمہ مال نے اپنے ایک راستہ بنایا ہوا ہے. کوئی بھی حکومت آئی تو اس پر توجہ نہیں دی. تو حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب اگر یہ دوبارہ اسمبلی میں جاتے ہیں، حکومت میں جاتے ہیں، یعنی اس حوالے سے کیا وہ جدوجہد کریں گے کہ محکمہ مال کی جو کرپشن ہے اس میں عام آدمی جو ہے پھنسا ہوا ہے. ठीक है. इसके लिए क्या بہت ठीक है, ایک ठीक تو है. بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو سلامتی دے. اوورسیز میں سارے رہنے والے سب کو میرا سلام عرض ہو. آپ لوگ محنت مزدوری کر کے فارن ایکسچینج کما کے پاکستان کو دے رہے ہیں، کشمیر کو دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. پہلی بات آپ نے بالکل 100% میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ بلدیاتی نظام ہمارا بالکل ڈسٹرب ہو چکا، جو اخلاقی اصولی طور پہ یہ ہر حالت میں بلدیاتی جو الیکشنز ہیں یہ فی الفور ہونے چاہیے. اور انشاءاللہ اگر رب نے زندگی دی اور اللہ نے یہ موقع ہمیں دے گا، ڈیفینیٹلی دے گا، مجھے یہ میرا وعدہ ہوگا اوورسیز میں کیا پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کہ پہلے 6 ماہ اور 1 سال کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ممبر اسمبلی کا ان کا کام یہ ہے کہ وہ قانون سازی کریں. منسٹر پورے کشمیر کا ہونا چاہیے. یہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ کی اسکیمیں دے کے لے کے یہ بلدیاتی نظام منسٹر کے پاس نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا، اس میں کمی کوتاہیاں بھی بہت ہو رہی ہیں اور اس سے ہمارا ہم چھوٹا سا خطہ آزاد کشمیر کا جی، وہاں کوئی برادری ازم کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہیں مگر کام سب کے لیے ہونا چاہیے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارا نظام بھی بہت ہی زیادہ، حالانکہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی کرپشن نہیں تھی، لا اینڈ آرڈر بہت اچھی تھی، مگر یہ آئے دن نئے لوگ آ جاتے ہیں، نئے چہرے آ جاتے ہیں، نیا تجربہ کاری آ گئی، اس میں کمی کوتاہی بہت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ آپ نے جو بات کی ہے یہ سنجیدہ پورے کشمیر کے لیے ہے، ایون پورے پاکستان کے لیے ہے جی. ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حالات ہمارے کشمیر کے اچھے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ہم بھرپور توجہ دیں گے کہ میں مال کا ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے اور وہاں کا جو ڈی سی ہے وہ ذمہ دار ہونا چاہیے اور لوگوں کے پاس پٹواری گھر گھر جا کے اس گاؤں یونین کون میں بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے حل کریں. یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے سر. صحیح، فیئر انف. سردار حاجی یعقوب صاحب آج ہمارے خاص مہمان ہیں اور آپ بھی ہمیں کال کر رہے ہیں. کالز کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف جگہوں سے کالز آ رہی ہیں. 03-413-105-105 یہ ہمارے اور آپ کے رابطے کا نمبر ہے. اور فیس بک پہ بھی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور فیس بک کے کامنٹس بھی شامل کر لیتے ہیں. مختلف جگہوں سے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور آپ بھی سوال پوچھنا چاہیں تو فیس بک کے ذریعے کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ لکھیے، سوال لکھیے اور آپ کا سوال ضرور ہم شامل کریں گے پروگرام میں. اس دوران ہماری ڈسکشن جاری ہے. سردار یعقوب صاحب سے آج ہمارے خاص مہمان ہیں. یعقوب صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ریاست کا صدر اور وزیر اعظم رہنے والی بڑی شخصیت، اگر ہم اس شخصیت کی بات کریں تو آج اس شخصیت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یعنی ایک MLA کی نشست نہیں ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سوری میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ریاست کے لیول کا صدر وزیر اعظم آج اس بڑی شخصیت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، ایک MLA کی نشست تک نہیں ہے، ریٹین نہیں کر پائے سردار حاجی یعقوب خان. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ
MLA کی کیا اس کے پاس بہت اختیارات ہیں. اختیارات ہیں, لیکن آج ایک ریاست کا صدر اور وزیر اعظم جو رہا ہو, ایک بڑی شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں, آج اس شخصیت کے پاس میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک MLA کی نشست نہیں ہے, کوئی بات کچھ بھی نہیں ہے آج. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کوئی نئی بات تو نہیں ہے, یہ تو غازی ملت کے پاس بھی نہیں تھی, یہ تو لوگوں پر ڈیپینڈ ہے نا, لوگوں کی مہربانی ہے, جیسے وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں, اور پھر بھی مطمئن ہے لوگوں سے. ہم خوش 100% خوش ہیں. وہ انہوں نے دیکھ لیا نا, دیکھیں کہ یعقوب کی کیسے قدر آتی ہے. اگر یہ 5 سال میں کوئی MLA ہوتا, کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نہ ہوتا تو لوگوں کو کیا قدر تھی. آج جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, وہ آپ نے ابھی بات کی, یہ جو لاک ڈاؤن ہو گیا, مجھے بتائیں یہ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے کوئی نہیں ہے. یہ یورپ اور امریکہ کی بات کر رہے ہیں, یہ جرمن اور جاپان کی بات کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں یہ تو چھوٹا سا خطہ ہے. آج تو ان کو آپ فوراً ایک ودن اے سیکنڈ آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے, SOP کا ڈیفینیٹلی ہمیں ماننا چاہیے, کرنا چاہیے, مگر آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دے کیا رہے ہیں. اگر کوئی ملک کا دیکھیں بات ہمیشہ سنجیدہ یہ ہو کہ اگر یہ آج بجٹ دیتے ہر آدمی کو, آزاد کشمیر کے عام غریب لوگ ہیں, مزدور ہیں, مطلب ہر جگہ پر آپ نے اٹھا کے ٹورزم کو بھی بند کر دیا, آپ نے اٹھا لاک ڈاؤن کر دیا, اور لوگ فاقہ کشی میں ہیں. اخلاقی تو پہ 2 لاکھ روپے کی کو پیکیج دیں, آپ کا ٹوٹل پیکیج 8 سے 10 ارب روپے کا نہیں بنتا. ایک مثال بنتی پوری دنیا میں کہ یہ پاکستان زندہ آباد ہے جو کشمیریوں کو اس طرح سے پیکیج دے رہا ہے. حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے, پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی, وہ یہ بات لے کے جائے. مقبوضہ کشمیر میں گولیاں ماری جا رہی ہیں اور آزاد کشمیر پیکیج ملتا تو عزت میں اضافہ ہوتا. حکومت کی پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر کی حکومت کا کام تھا اور پاکستان کی حکومت کا کام ہے کہ یہ ایسے زبانی جمع خرچ سے بات نہیں بنتی, بہت عملی طور پر کام ہونا کرنا چاہیے. آپ مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں, 1% مدینہ کا کبھی سوچا ہے کہ وہ ریاست کیا تھی آج کیا ہے؟ کہنے سے نہیں, کہنا تو بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, پبلک پوچھتی ہے, پبلک کو بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی, کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سہیب عزیز بات کر رہا ہوں ابوظہبی سے, اور ہمارے غیر یونین کونسل بنگوئی میں ہے. صحیح, سہیل صاحب ابوظہبی سے آپ کال کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دس شو. کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے حاجی صاحب کو خوش آمدید اور ان کے لیے نیک خواہشات کہ انہوں نے جب دور حکومت میں تھے تو بہت اچھے کام بھی کیے راولاکوٹ کے لیے, پورے آزاد کشمیر کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آٹے کی سبسڈی کی بات انہوں نے کی تو میرے خیال سے پچھلے دنوں میں جب اس سے بات کی تھی تو فاروق حیدر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ جب آٹا سبسڈی ختم کی گئی حاجی صاحب کے دور میں, PC کے دور میں, تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں بات کی. ٹھیک, ایک تو واجہ یہ اس سے اپنا موقف ہے, اور دوسری یہ بات کہ آزاد کشمیر کی جو اس وقت آبادی ہے, پاپولیشن میرے خیال سے 45 لاکھ ہے. ٹھیک, صحیح کہہ رہے ہیں, جو کہ پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. جس کو سوال کیا ہے, سوال ذرا مختصر کر دیجیے گا, سوال کیا ہے آپ کا؟ اس پہ اتنے لوگ 40-45 اسمبلی ممبر جو بیٹھے ہوئے, کام تو کچھ کرتے نہیں ہیں, لیکن اتنی مراد جو لے رہے ہیں, ان سے کیا ان کا اس طرح حق بنتا ہے اتنے چھوٹے سے علاقہ ہے, آبادی پر اتنے لوگ آئے اور وہ پھر اس طرح کام بھی نہ کریں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کا سوال پہنچ گیا. جی یعقوب صاحب. سر پہلی بات تو انہوں نے بات کی ہے, بہت خوبصورت اچھی بات کی ہے. یہ آٹے کی شارٹیج ہونی نہیں تھی. ان کا فاروق حیدر صاحب الزام دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا, تب آپ نے یہ آواز نہیں اٹھائی. بات یہ تھی نا کہ فاروق حیدر صاحب میں ہمیں بہت فرق ہے. فاروق حیدر صاحب جوش میں ہیں, ہم ہوش میں تھے. گزارش یہ تھی کہ ان کے پاس اتنا گنجائش موجود تھی کہ یہ انہوں نے بر وقت آٹا گندم خریدی نہیں ہے. یہ ان کو سٹاک کرنا چاہیے تھا. آزاد کشمیر سینسیٹیو ایشو ہے, کہیں آئے دن سلائیڈیں بھی ہیں, زلزلہ بھی ہوا, ہندوستان گولیاں بھی مارے جا رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو ہمیں ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 3 سے 6 ماہ کا ایڈوانس راشن رکھنا چاہیے. یہ ضرورت تھی, برف کا ایریا ہے. تو یہ اس وقت یہ اس میں کمی کوتاہی جو ہوئی ہے وہ حکومت وقت کی وجہ سے ہوئی ہے, ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. فاروق حیدر صاحب کی چونکہ اس طرف باریک آدمی ہے نہیں ہے, بہت اچھے آدمی ہیں نو ڈاؤٹ, مگر یہ ذرا ایسا معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ویژن ہونا چاہیے, سوچ ہونی چاہیے, فکر ہونا چاہیے. دوسرا ان کا بہت میں شکر گزار ہوں, ویسے میں اوورسیز کا چونکہ میں نے مزدوری بڑی عرصہ اوورسیز میں کی. ان سے یہ کہیں کہ ان کا چلے ہی نہ چاہیے. ان سے پوچھیں کہ آپ کی ٹائم ٹلکوٹ کی سڑک جو سردار یعقوب نے بنائی ہے 17 سال کے بعد, یہ بڑے بڑے لیڈر تو تھے, ان سے بھی کبھی سوال پوچھا؟ صحیح. تو میں تو آزاد کشمیر کا ایز اے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے پرائم منسٹر تو کسی کا نیلم کا بھی وہی کام کیا,
آٹیاں کا بھی کیا, کوٹلی کا بھی کیا, پورے کشمیر کا, میں پورے ریاست جموں کشمیر کو اپنا سمجھتا ہوں. ریاست کے نمائندے کے طور پر آپ نے کام کیا. مزید ہم شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے. جی محمد زبان بات کر رہا ہوں مظفر آباد. جی مظفر آباد سے. جی مظفر آباد سے. جناب والا سب سے پہلے تو جناب حاجی صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور جناب حاجی صاحب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جناب حاجی صاحب اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا موقع عطا کیا. جی سابق جناب وزیر اعظم اور صدر رہے. جی سوال تھوڑا مختصر کر لیتے وزیر اعظم بھی ہیں. جی پلیز. لیکن آج تک پچھلے 70 سالوں سے ہمارے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں یا کسی کے ایسی بیماری ہے جس کے لیے راولپنڈی یا حیدرآباد صحت عامہ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جو مسائل ہیں ان پر صحیح طرح سے کام نہیں کیا گیا, یہ آپ کا سوال ہے؟ جی میرا مسائل یہ ہے نا کہ جناب ہیلتھ منسٹر کی رہے لیکن ابھی تک یہاں ہمیں دل کے لیے یا کوئی سوال آپ سمجھ. ٹھیک ہے, صحت سے متعلق میرے خیال سے ہاسپٹل سے متعلق بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا مسئلہ ہو تو ریفر کیا جاتا ہے راولپنڈی. یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. یہ بالکل انہوں نے صحیح فرمایا. اب اصل میں جو اس وقت گراؤنڈلٹیز ہیں کہ ہمارے یہاں اللہ کے کرم سے بہت ڈاکٹر موجود ہیں. پہلے میرے وقت میں اس وقت ڈاکٹر نہیں تھے. میں نے ایک پیکیج دیا تھا, میں نے پاکستان سے سندھ, پنجاب اور اسی طریقے سے میں نے یہ کے پی کے سے اور ساری جگہ سے میں نے جو ہے نا وہ بلوچستان سے ڈاکٹر ایک پیکیج لیا تھا. جب 2001 میں تو ہمارے پاس ڈاکٹر ہی نہیں مل رہے تھے. صحیح. اب تو اللہ کے کرم سے آزاد کشمیر ڈاکٹر بہت ہو گئے, اسپیشلسٹ بہت آگے ہیں, اور خاص کر کے میڈیکل کالجوں کی وجہ سے ہر وہ آپریشن جو پاکستان میں اور وہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. صرف ہمارے ٹرسٹ کا تھوڑا سا فقدان ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اسلام آباد میں جاؤں گا وہاں ذرا اچھا علاج ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. لوکل اگر یہ جائے, اور دوسرا ہمارے یہاں لوڈ بھی بہت ہے. سی ایم ایچ ہمارا جو شیخ زاد ہاسپٹل مظفر آباد بھی ہے اور پونچھ میں بھی ہے, ہمارے یہاں بہت زیادہ اوور لوڈ ہے. میڈیسن کم ہے, لوگوں کو وہ سہولتیں ملنی چاہیے. میری کوشش آج ہے کہ دیکھیں ہمارے وقت میں جب میں 2001 میں سے اس وقت ہم نے تحصیل ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو یہ ہاسپٹل پورے, تاکہ تحصیلوں میں بھی لوگوں کا لوڈ کم ہو شہروں میں. تو یہ بات بالکل انہوں نے صحیح کہی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ اللہ کرے کہ ان کو بہتر جا سکے. آپ کی کالز ہم شامل کر رہے ہیں 034131515 0341315105 یہ ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام پبلک پوچھتی ہے اپنے میزبان علی جنت کے ساتھ, اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں سردار یعقوب خان صاحب آج ہمارے خاص مہمان ہیں. سابق صدر اور وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے. اور آج ہماری ڈسکشن جاری ہے, پبلک پوچھتی ہے میں. آج ہمارے خاص مہمان ہیں اور آپ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تھرو کالز, اور میسیجز ہمیں مل رہے ہیں فیس بک کے ذریعے. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. کال کرنے کے لیے 03413105105 ہمارا اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے. یعقوب صاحب سے ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے اور اس دوران آپ کے کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. یعقوب صاحب اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا سردار ابراہیم صاحب کا آپ نے ذکر کیا, خالد ابراہیم صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ خالد ابراہیم خان صاحب کی وفات کے بعد ان کی نشست خالی ہوئی اور سمپتھی کے طور پر, ہمدردی کے طور پر کہہ لیں, لوگوں کی ہمدردی ان کے بیٹے کی طرف تھی, نشست ان کے حصے میں آئی. آپ خالی نشست پر مد مقابل لائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کا فیصلہ صحیح تھا, غلط تھا؟ آپ کو بھی سمپتھی کے طور پر کہنا چاہیے تھا کہ یہ نشست خالد ابراہیم کی ہے تو ان کے بیٹے کو مبارک ہو. نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں اس وقت میں جو آپ کی جو بات ہے اس کو پبلک تک سمجھنے اور سنانے بھی چاہتا ہوں. جی پلیز. میں آؤں ریاست جموں کشمیر کی لوگوں کی خدمت اور اپنے غازی ملت کی عزت احترام و کیپٹن حسین کی, اور جن لوگوں نے اس وقت کام کیے کشمیر پر, چاہے اس میں جتنے لوگ بھی تھے پرانے, میں سب کی عزت کرتا ہوں. میرے عزیز مجھے یہ بتائیں کہ یہی پارٹیاں تھیں, 9 پارٹیوں سے میرا مقابلہ تھا. پہلے گلنے ذرا, پی ٹی آئی, مسلم کانفرنس, جماعت اسلامی, جمعیت علماء آزاد کشمیر, جمعیت علماء پاکستان جموں کشمیر, اور اللہ بھلا کرے آپ کا نون لیگ, اور 2 اور آزاد اور نیشنلسٹ. ٹھیک ہے. ان کو غازی ملت سے ہمدردی نہیں تھی, ان کو خالد ابراہیم سے اللہ جیسے ہمدردی نہیں تھی. ان کے بیٹے سے کیسے ہمدردی ہو گئی؟
उनको पता था कि याकूब खान आएगा, जीतेगा और प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इनकी सबको मेरे बारे में देखे सबको पता है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जितने हेड हैं, लीडर हैं, प्रेसिडेंट से सबको पता है कि याकूब खान का असेंबली में आना, क्योंकि लोग करते हैं एतमाद, जो मेंबर असेंबली बन के आते हैं वो मेरे यही समझें कि क्लास फेलो समझे, जैसे आपका मीडिया से ताल्लुक है, उनको पता है कि मैं मिनिस्टर रहा, अल्लाह के करम से बहुत अच्छे काम किए, मैं प्राइम मिनिस्टर रहा, हमेशा दरवाजे खुले, अच्छे काम, प्रेसिडेंट रहा, पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके, मैं भी प्रेसिडेंट में तो सबसे कमज़ोर आदमी था, इतना तजर्बा नहीं था, तो मेरे वक्त को भी देख लें और पुराने वक्तों को भी देख लें कि मेरे वक्त में अल्लाह ने करम किया, कितने मेडिकल कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी दी। तो कहने का मतलब ये था कि ये इस वक्त मेरा कोई किसी भी हवाले से मैं सदका दिल के साथ इज्जत भी करता हूँ खालिद साहब के, अल्लाह जिनसे के मैं और खालिद साहब अलग से लड़े, हमारी एक मिसाल थी, आपस में इत्तेफाक इत्तराम हमेशा रहा, कभी इलेक्शन में तू तक लफ्ज़ हमने एक दूसरे का नहीं सुना और हमेशा रेस्पेक्ट करते रहे, और आज भी मैं उनके लिए हमेशा दुआगो भी हूँ। तो इसलिए गाज़ी मिल्लत थे, जब उनके लिए छुट्टी की गई, जब उनकी ये रहते तो सिर्फ पुंछ की छुट्टी की गई थी, तो मैंने उठा के रियासत जम्मू कश्मीर की छुट्टी की, कश्मीर की छुट्टी की, वो बानी सदर थे, तो मुझसे ज़्यादा हमदर्द कौन हो सकता है। ये तो अपने आप को बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों में ये प्रॉब्लम रहता है कि ये याकूब खान आएगा तो दूसरी बात प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बनेगा क्या, ये बहुत सारी ऐसी बातें, बड़ा इशू है। सही, ठीक है। मज़ीद सवालात भी हमें फेसबुक पे मिल रहे हैं, ज़रा वो भी हम शामिल कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सरदार सरफराज तुराबी ने और कह रहे हैं कि सरदार याकूब खान साहब के दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस बनना यकीनन सरदार याकूब खान साहब का एक हमदर्दाना और आम आवाम के लिए मुश्किलात को समझते हुए एक बड़ा फ़ैसला था। और सरदार मज़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हारून परवेज़ हैं और इसके अलावा इजाज़ अब्बासी हैं। कह रहे हैं हाजी साहब से सवाल ये है कि इस मरतबा क्या कोई इत्तेहाद होगा और एक ही पार्टी हिकमत अमली बनाएगी और आप किसके साथ रहेंगे? हाजी साहब, आपने अपनी हिकमत में कुछ काम किए हैं, वो याद हैं, आइंदा की हिकमत अमली तो इलाके के ये क्या कोई नया प्रोजेक्ट होगा और टूटी खंबे के अलावा भी शायद वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ सियासत होगी या नहीं? सवालात सारे शामिल कर लेते हैं, फिर आपका कंबाइन जवाब लेंगे। इजाज़ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है और सलाम दे रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि सरदार साहब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी तो किस जमात के साथ इत्तेहाद करेगी? सोहराब आफरीदी ने हाड़ी गर्ल से मैसेज किया है और हाल ही में वो दुबई में मुकीम हैं। सरदार मज़र हैं, अंसर शाहिद हैं और ज़हीर अब्बास ये सऊदी अरबिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ये कंबाइंड क्वेश्चंस आए हैं। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी, आगे अलायंस के हवाले से पूछा जा रहा है। देखें, आज़ाद कश्मीर में मैं ऑर्डर पावर का मिनिस्टर बना, आज पता कर रहे हैं ना कि पूरे आज़ाद कश्मीर में वही आइडेंटिफाई किए हुए जो थे, बिजली मेरी ख्वाहिश थी कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुफ्त दी जाए। आज ऐसे ऐसे नदी नालों में ऑर्डर पावर के छोटे यूनिट लगे, ये सोच की बात है, मुल्क के लोगों को रोज़गार देना है, बेरोज़गारी है। फ्यूचर प्रोग्राम मेरा ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, जैसे पहले मेडिकल लोग कहते थे कि बजट नहीं है, आपके सामने प्रूव करके देख लिया, और ये कमाल बात है ज़रा सुनने की है कि पुंछ मेडिकल कॉलेज ने पूरे पाकिस्तान को टॉप किया, लॉ मेडिकल को, सारे आर्मी मेडिकल जितने थे, आईयू मेडिकल, सबको, यू नेम इट। ठीक है। दूसरी बात, अब इंशाल्लाह 3 मेरे इरादा यह, नंबर 1 कश्मीर की आज़ादी, जो मोदी मर्जी कर ले, करना हमने वही काम है जो हमारे आवाज ने किया था। अब दूसरी तरफ रुक जाए, आज़ादी या अलायंस? नहीं, आज़ादी की, कश्मीर की आज़ादी की बात करें, अब आ रहा हूँ दूसरी तरफ। फिर दूसरा आपने कहा कि फ्यूचर प्रोग्राम मेरे 3 मैंने कैडेट कॉलेज बनाने हैं माशाल्लाह, इंशाल्लाह 2-3 कैडेट कॉलेज बनाने, एक वुमेन का, बच्चियों का और 2 बच्चों का, और 2 मेडिकल कॉलेज बनाने। एक इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी को बनाऊंगा कोटली में, कोटली बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरा बनाऊंगा नीलम में इंशाल्लाह, पक्का फैसला किया हुआ है। देखें, आज़ाद कश्मीर को, इस बेस कैंप को एक मैसेज दो पूरी दुनिया में कि कश्मीर के लोग देखें, क्यूबा था, कास्ट्रो किस तरह से आंखें निकाल दिखा रहा था पूरी अमेरिका को, उसके पास मैन पावर थी। मैं अपनी मैन पावर को बजाय गोलियों हाथ में देने के, बंदूक के कलम देने चाहता हूं ताकि कश्मीर के खित्ते को आज़ाद करा सके। पढ़ी लिखी मैन पावर आपको 100%। ठीक है, मजीद हम शामिल करते हैं, कॉलर्स हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जनाब मैं मसूद बात कर रहा हूँ बम्बई से। मसूद साहब, क्या सवाल है आपका? बिल्कुल जनाब, पहली बात तो यह है कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें लाइन पे लेते हैं। जी, तो पब्लिक पूछते हैं, पब्लिक का प्रोग्राम है, हम सलाम पेश करते हैं। सलाम आज उनको आपने लाइन पे लिया, बल्कि स्टूडियो में बैठे हुए हैं। तो मैं, हमारा सवाल इनसे पहला तो ये है कि ये आने वाला जो इलेक्शन है, किस समाज से लड़ेंगे, किसी से हिसाब करेंगे? फिर उसके बाद ये है कि इनसे दूसरा सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आटा महंगा हुआ, इस वक्त मौजूद थे असेंबली के अंदर,
یہ پرائم منسٹر سے آٹا کی سمری پہ 500 روپیہ مان اضافہ ہوا تھا. آج ہم فاروق قادر صاحب کا رونا رو رہے ہیں, لیکن آٹے کی سمری انہی کی وجہ سے چلی تھی آگے. اس پہ آپ نے اپوزیشن میں رہ کے کتنا رول ادا کیا. مقبوضہ کشمیر کے اندر جیسے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, اس حوالے سے آپ نے کتنا رول ادا کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت امن تاجران اور پورے آزاد کشمیر خصوصاً پنچ میں اس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے امن تاجران کے ساتھ کتنے یہ کھڑے رہے. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ان سے یہ تینوں سوال ان کا جواب یہ دیتے ہیں, اس لیے کہ ظاہر پرائم منسٹر بھی رہے اور پریزیڈنٹ بھی رہے. تو میں بات یہ ہوتی ہے سوال کے میٹھے بھی ہوتے ہیں کڑوے بھی ہوتے ہیں. ذرا سیاستدانوں سے ہمارا حق بنتا ہے پوچھنا, تو یہ انہی سے سوال بھی کرنا چاہیے. تو میں اسی پہ دیکھیں بہت شکریہ, بہت میرے گرائیاں. میں یعقوبیہ سننا ہے, باقی تو کتنے کوئی سننا تو بھی جان نہیں, ٹھیک. اور تو اب پہلے شکریہ تو یہ ادا کرتے کہ یہ ٹائی ٹیلکوٹ کی روڈ جن کی آپ بات کر رہے ہو پارٹیوں کی, یہ 17 سال کہاں بیٹھے رہے اور آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا. دوسری بات یہ بات فیکٹ ہے کہ 300-500 روپے کی آٹے کی بات, یہ ساری زبانی جمع خرچ ہے, یہ سارا ایک ایسا ایشو بنا رہے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ یہ ایسا تصور بھی کوئی نہیں میرے وقت میں ہوا تھا. یہ جو باتیں آپ نے کی 11 سال میرے پہلے عرض کیے, دیکھیں نا میں 2009 میں تھا اور میں ٹوٹلی 9-10 ماہ کے لیے پرائم منسٹر رہا. آج 2021 اللہ کے واسطے, آج آپ اور اس وقت میں اور آج آپ ملا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر اس وقت میں آٹا 200 روپے مہنگا بھی ہوا, لٹ سے احتجاج ہوا, کتنے ہوئے وہ بھی آپ کو علم ہے, آپ پرانی باتوں کو کیوں لا رہے ہیں. آپ یہ بات بتائیں کہ اس حکومت نے 5 سال میں کیا ہے. کوئی ایک مجھے بڑا پروجیکٹ میرے وقت میں, یہ تو اپریشیٹ کر رہے نا کہ آپ کے پاس یہ جاتے ہوئے جنرل انور نے اتنا بڑا یہ جو کیا تھا. آپ یہ بتائیں کہ ٹائم کا آپ کو کس نے رورل اسسٹنٹ دیا تھا, آپ کے کالج جو رورل کے کس نے دیے ہیں, آپ کو ہریاڑے کا کالج کس نے دیا, اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے. اور ابھی میں نے جب ایشین ڈیولپمنٹ کی لیز اپنا یہ جگہ گوئی نالے سے لے کے راولہ کوٹ تتے پانی تک, تو افسر مارکیٹ سے لے کر کے تھوڑا اور تھوڑا سے نیچے ٹائم تک, پھر تھیلے سے لے کے ہرمرا تک, بھائی خدا کے بندو نہ شکری نہ کرو, بلکہ یہ کہو یہ بات فیکٹ ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی اپنی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی میں نے پاکستان پیپل پارٹی میں اور یہیں سے ہو کے الیکشن لڑوں گا. آئندہ راستے کھلے, جب جیتیں گے جائیں گے اسمبلی میں, وہاں ساری پارٹیاں, پی ٹی آئی بھی موجود ہے, نون لیگ بھی موجود ہے, مجھ سے سارے, تو مل کے حکومت تو کوئی ایک پارٹی بنا نہیں سکتی. یہ ڈیفینیٹلی مل کے بنائے گا. تو یہ اس وقت کی باتیں جب آئے گا. ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ انجمن تاجران کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے, تو ابھی آپ ان کے ساتھ آپ کی ہمدردی. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ چونکہ وہ صحیح ہے میں کہہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بالکل فیکٹ ہے, انجمن تاجران ہماری بڑی طاقتور اور سنجیدہ اور بڑی جاندار طریقے سے وہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ ان کے ساتھ جاتی ہوں, اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا. بات کی جو ان کے صدر دونوں گروپوں کے بنے ہوئے ہیں, اب مجھے پتا ہوتا تو میں ان سے بھی کانٹیکٹ کر لیتا, آئندہ ان سے بھی کانٹیکٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے. اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے موجودہ حکومت کی, یہ دیکھیں یہ لاک ڈاؤن بالکل ایس او پی کا خیال رکھنا چاہیے 100%, بٹ حکومت کو چاہیے کہ پیکیج دے. یہ ایسے خالی زبانی جمع خرچے لوگوں کو بے روزگار کر کے تباہ کر کے برے حالات میں نہ لایا جائے, بلکہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. پچھلی دفعہ ان کا بجٹ لفظ ہوا تقریباً 4 ارب. ان سے یہ تو پوچھے نا کہ یہ بھی ہوا ابھی یہ 4 ارب جو لفظ ہوا وہ کہاں گیا. پھر ان سے یہ پوچھے نا کہ جو 4 آپ کے محکمے تھے آزاد کشمیر میں پنچ راولہ کوٹ سے, وہاں سے مکمل اٹھا دیے گئے, اس کا کیوں نہیں پوچھتے. پھر یہ پوچھے 5 سال کا اس کا نمائندے ان کے موجود ہیں, ساری اسمبلی ممبر بھی موجود ہیں 2-2, 3-3. پھر یہ پوچھیں کہ 235 پوسٹیں جو باہر سے ڈسٹرکٹوں سے لا کر کے پونچھ میں بھرتی کیے گئے, انہوں نے اس پہ کیا سوال نہیں پوچھا. یہ اصلاح کی ذمہ داری ہر ورکر کی ہے, پاکستان پیپل پارٹی کے لوگوں کی بھی ہے, ان کی زیادہ ہے جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں. صحیح. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ سر میں محمد شفیق محمد بات کر رہا ہوں ظہر آباد سے, حلقہ نمبر 2 سے. جی شفیق صاحب. سر جی یہ بتائیں سر, چودھری شہزاد صاحب جو ہمارے ایم ایل اے, انہوں نے یہ 5 سال ختم ہونے والے سر, انہوں نے 1 روپے کا کام نہیں کیے جو 1 روپے کا کہہ رہے ہیں سر. ٹھیک ہے. نون لیگ کے چودھری شہزاد صاحب نے حلقہ 2 گئے سر, کھگرا سر انہوں نے ایک بندہ بھی نہیں لگوایا, 1 روپے کا روڈ کا کام بھی نہیں کیے. کسی سردار یعقوب صاحب سے کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ تو نون لیگ سے ہیں نا, آپ نے کہا. سردار یعقوب صاحب سے آپ کا کیا سوال ہے؟ جی سردار یعقوب صاحب سے آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ان سے یہ گزارش ہے سر, جب پیپلز پارٹی کی حکومت کی
اور سید باجد علی نقوی نے سر بہت کام کیے ہیں سر. چلو شکریہ, ٹھیک کم ہے. سے بہت مہربانی. یہ بات انشاءاللہ ہم ان کی ووٹ دیں گے. سید باجد علی نقوی صاحب کو ساتھ ان کے ہمارے ساتھ ہیں سر. ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے, شکریہ, چلیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. انہوں نے کہا جی کہ اپنے حلقے کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور وہاں سے جو ریپرزینٹیو ہیں مسلم لیگ نون سے, انہوں نے کہا, لیکن وہ شاید وہاں پہ حلقے میں بھی آنا پسند نہیں کرتے. یہ شاید ان کی بات کا خلاصہ یہی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دور حکومت کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا, جو کام کاج ہوئے وہاں پہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. خیر, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور مزید آپ کی کالز ہم لے رہے ہیں. 03413-105-105 یہ ہمارا اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے, اور آپ کال کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. 03413105 یہ لائیو کالنگ نمبر ہے. پروگرام آپ سن رہے ہیں پبلک پوچھتی ہے اپنے میزبان علی جنت کے ساتھ, اور آج کے ہمارے خاص مہمان فارمر پریزیڈنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر اور سردار یعقوب خان صاحب آج ہمیں جوائن ان کر رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈیوز کے مہمان ہیں, اور ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. یعقوب صاحب, اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, چونکہ انتخابات کے حوالے سے, ضمن انتخابات کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, آپ نے حصہ لیا, اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے انتخابات کی بات کی, حسن ابراہیم خان نے اپنی نشست کو ریٹین کیا, اور ایک صدر اور وزیر اعظم کی حامل شخصیت کے لیے آپ بات کر رہے تھے. کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی وڈرا کر لیا جاتا اور کہا جاتا کہ خالد صاحب کی رحلت کے بعد یہ سیٹ ان کو مبارک ہو؟ آپ خدمت خلق کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ عوام کی نبض نہیں دیکھ پائے, نہیں چیک کر پائے اس وقت؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں تھا. میں ہمیشہ عوام میں رہتا ہوں بائی نیچر. ملنا جلنا دروازے ہمیشہ کھلے رہے ہمیشہ, اور بالکل مجھے 1% بھی اس بات کا کوئی غمی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کیا ہوا, کیسے ہوا, اور میں نے سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. میرے ساتھیوں نے بہت اچھا مشورہ دیا, میرے لوگوں نے مشورہ بہت اچھا دیا کہ میں پریکٹیکل فیلڈ میں رہوں. صحیح. ہمدردی ہماری رشتہ ناتا زمینوں کا جھگڑا نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. اور آج میں اگر سب سے زیادہ ہمدرد ہوں تو انہی کا ہو سکتا ہوں. بٹ یہ سیاست میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پبلک میں جانا چاہیے, اس کے ساتھ ناتا رشتہ توڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں, اور پوچھا جا رہا ہے کہ سردار یعقوب صاحب سے پوچھیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا, اور آپ کی جماعت کا اس حوالے سے کیا روڈ میپ وہ دیا جائے گا, اور عوام کا اعتماد کیسے حاصل کیا جائے گا؟ عوام کا اعتماد سب سے زیادہ اگر کشمیر کی تاریخ پہ ہے وہ ہم پر ہی ہے, پاکستان پیپل پارٹی پہ. گزشتہ جو 5 سال پورے پاکستان پیپل پارٹی نے کیے وہ دنیا کے سامنے ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگ بڑے سمجھدار بھی ہیں, سنجیدہ بھی ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ورکر ہیں یا لیڈر ہیں, سارے سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کس نے کام کیا اور کیسے ہوا. صحیح. آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی الیکشن لڑیں گے, اور پورے آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے. اور میرے رب نے چاہ لوگوں کی دعائیں اور تعاون رہا, اگر لوگوں نے کام کروانے ہیں ان کو, اگر انصاف اللہ کے نزدیک اگر کوئی تھوڑی بہت بھی ان کو سوچ اور فکر ہے تو پاکستان پیپل پارٹی کے لوگوں کو کامیاب کریں تاکہ بڑے کام کرا سکیں. آئندہ آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کس سے ہوگا آپ کے نزدیک؟ پیپلز پارٹی ورسز, تو میرا خیال ہے 1-1 ہمارا اور مسلم لیگ نون کا ہی ہے. اور پی ٹی آئی کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ ابھی تک لینڈنگ نہیں کی ہے انہوں نے. کیا وجہ ہے اس کی؟ امیدوار نہیں مل رہے, امیدوار نہیں مل رہے ان کو. دیکھیں ایک طرف تو نعرہ مارے کہ پاک سچے اچھے, مگر آسمان سے تو اتریں گے کوئی نہیں, زمین سے کوئی آئیں گے نہیں, یہی لوگ ہوں گے. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس اپنے نعرے پہ قائم رہیں کہ بھائی نئے لوگوں کو لائیں. ٹھیک ہے. سنجیدہ بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, بڑے لوگوں نے ان کو ٹکٹوں کی نئے لوگ آ رہے ہیں. سردار تنویر الیاس صاحب نئے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے نئے ہیں جی. تنویر الیاس صاحب کی طرح وہ بھی, بارش صاحب بھی نئے ہیں. بارش صاحب تو دیکھیں وہ تو پرانے آدمی ہیں, وہ تو ہے, مگر اور سارے ہی ہیں. تو پی ٹی آئی والوں نے جو کوشش کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت بنائیں گے. اور ہم کیا مطلب میری گزارش ہے 3 سال جولائی میں پورے ہونے والے پاکستان میں, یہ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں جی تمام ناظرین کا, پبلک کی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. 3 سال ان کو جولائی میں پورے ہو جائیں گے, باقی رہ جاتے 2 سال. 2 سال میں وہ جائیں گے کس طرف؟ الیکشنوں کی طرف پاکستان میں. تو آزاد کشمیر میں کون سے کام ہوں گے بھائی؟ صحیح. دیکھنا سننے والی بات ہے, ورکروں کو کہنے چاہتا ہوں, لوگوں کو کہنے چاہتا ہوں, آزاد کشمیر میں ایسا کون, اور آزاد کشمیر سینسیٹیو ایشو ہے, کشمیر سینٹر, وہاں کوئی مداخلت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ, اور نہ کوئی ایسا مداخلت کرنے کی سوچتا ہے. یہ لوگ اپنی طرف سے بدنام کرتے ہیں کہ فلانا ہمارے ساتھ ہے جی, فلانا ہمارے ساتھ ہے. کوئی کسی پبلک جس کے ساتھ ہے وہی جیتے گا انشاءاللہ. صحیح. کالر سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب خیریت؟ جی جناب, کون کہاں سے؟ جی میں امتیاز
रावलाकोट जी इम्तियाज साहब, और सऊदी अरब से बात कर रहा अभी आप कहाँ पे हैं? हूँ। मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ जी, दमाम से। जी वेलकम टू दिस शो। क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब की सलाम अलैकुम और तरफा बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वासलाम सर। माना खैर जी यूनियन काउंसिल अली सोजल हाजी याकूब साहब ने घराइयों में अच्छा जी जी यही मैं तकरीबन 40 साल तो। सवाल क्या है आप? और हाजी साहब जो कम की तने उठाने वो तारीख साथ कम है। ठीक है, इंशाल्लाह सारी भरपूर यकीन इंशाल्लाह सारा हमारा जीना हाजी साहब नाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वैसे लाइव चलना सीधा मैं हाजी और इस्लाम दुआ कर लीजिए। ठीक है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल नहीं पूछेंगे? बहुत शुक्रिया। नहीं सवाल है ही नहीं हाजी साहब को निकल सवाल है इंशाल्लाह। हाजी साहब के जो काम जो उन्होंने किए हैं आप उनसे मुतमाइन हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपने सऊदी अरबिया से। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेशन आपकी, और आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। याकूब साहब हमारे प्रोग्राम का आज चूँकि खास हिस्सा हैं, और जैसा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं, और फेसबुक के जरिए भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और ज़्यादातर देखा गया है मिला जुला रुझान अभी तक मिल पाया है, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके दौरे हुकूमत को, जो भी आपने इकदामात उठाए अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, पहली बात ये जो ओवरसीज़ के लोग हैं ये बहुत सेंसिटिव, और मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी मेहनत और बड़ी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अगर कोई खिदमात हैं तो वो ओवरसीज़ के लोगों की है। और कश्मीर इशू पर भी अगर कभी कहीं बात हुई है तो सारा यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, मिडल ईस्ट में, कश्मीर पे सबसे ज़्यादा बात करने वाले यही कश्मीरी हैं। सही। आज़ाद कश्मीर में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, वाद खुशकिस्मत कश्मीर का वाद सियासतदान हूँ जिसको तमाम कबाइल, तमाम लोग हर कॉर्नर से हमेशा वो पसंद कर रहे हैं। तो ये लोगों की मेहरबानी है, इसलिए कि हमारी कोशिश यही होती है कि दरवाजे खुले रखें और मखलूक खुदा की खिदमत करें, और जो कर सके हमने किए। हम भी इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, कमी कोताही हुई है। आइंदा अल्लाह ने चाहा तो इससे बढ़ चढ़ के काम करेंगे ताकि हमारे लोग परदेश से हट के अपने मुल्क में अपने पाँव पर खड़ा कर सकें। मेरा मिशन ये है कि अपने नौजवानों को यहाँ कश्मीर में रोजगार मिले। सही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? सरदार नहीं बात कर रहा हूँ शहीद गला जबूता से। जी जी नईम साहब। जी ये मैं हाजी साहब को वेलकम करूँगा, सलाम देना चाहता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत को दाद देना चाहता हूँ जो इन्होंने काम करवाए पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आइंदा भी इसी तरह पीपल्स पार्टी नए दौर में आने वाले इलेक्शन में कामयाब होगी, और उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी अच्छे काम करेगी। जो तालीमी पैकेज दिए या जिस तरह के प्रोजेक्ट के काम हुए इनके दौर में, हम आइंदा भी उम्मीद करते हैं, और कोई सवाल नहीं है। सही। अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और हाजी याकूब साहब को। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सही सही, बहुत शुक्रिया। आप हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और अभी तक जो कॉल्स आ रही हैं अप्रिशिएट किया जा रहा है। सरदार हाजी याकूब साहब आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं, और आपकी कॉल्स भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं 03413-105-105। दिस इज़ द लाइव कॉलिंग नंबर, और मज़ीद भी हम आपकी कॉल्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। hour news source. World News Network. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर पर स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक पूछती है अली जन्नत के साथ। hour news source. World News Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर अपने मेज़बान अली जन्नत के साथ, और जैसा कि आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं आज के हमारे मेहमान खास पब्लिक पूछती है में आज हमें खास मेहमान ने ज्वाइन इन किया है साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर सरदार याकूब खान साहब आज किस नशिस्त में हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं, हमारे खास मेहमान हैं और आपके सवालात भी हम शामिल कर रहे हैं, उनके सामने रख रहे हैं और फेस टू फेस यानी आपके सवालात डायरेक्ट उनके जवाबात सरदार याकूब साहब दे रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट किया है सरदार याकूब साहब की कारकर्दगी को लेकर, और सवालात भी अभी तक जो हम तक पहुंच पाए हैं वो भी हम शामिल करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन इन किया है। राजा सरफराज तुराबी ने हमें ज्वाइन इन किया है और उन्होंने कहा कि दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस बने यकीनन सरदार याकूब साहब का एक हमदर्दाना और आवाम की मुश्किलात को देखते हुए बहुत ही अच्छा कदम था। और याकूब साहब से पूछे कि आप अपने हल्के में आपने क्या किया है, जुल्फ़िकार ने ये मैसेज किया है, ज़रा हम सवाल ले लेते हैं और फिर उस पर कंबाइन आपका जवाब लेंगे। और हाजी साहब को सलाम दिया है सलमान खान ने, और हुसैन कोट से इन्होंने हमें ज्वाइन इन किया। हारून परवेज़ हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सलाम उन्होंने दिया है। उमान मस्कत से हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं, और जो बाकी सवालात हैं वो भी मैं शामिल करके आपके सवालात हाजी याकूब साहब के सामने रखूँगा। इस वक्त देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है, कहाँ से ज्वाइन इन किया है। आप हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं 034131515 ये है हमारे और आपके दरमियान राबते का नंबर। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया साकिब आरिफ खान ने पलंदरी से हमें ज्वाइन इन किया है और कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सदरनती सरदार ताहिर महमूद ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ज़िला भर में तमाम इदारे हाँ जी हम अनाउंस कर चुके हैं कि तालीमी इदारे की बंदिश और इसके साथ साथ शादी हॉल्स को भी इंडोर आउटडोर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से भी पूछना चाह रहे हैं। आवाम की राय है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं कोविड-19 को टैकल करने के लिए जो हिकमत अमली है उस पर सरदार याकूब साहब का क्या नैरेटिव है, क्या सही तरह से पॉलिसी अपनाई जा रही है? लेकिन वो बातें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में बहुत संजीदा बहुत समझदार एडमिनिस्ट्रेशन है और रियासत के लोग हैं और हमदर्द भी हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना कहने का ये है कि हमें इनको इनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी हैं जो भी लोग हैं पूरे कश्मीर में इनके साथ तावन करना चाहिए। ये हमारी सबकी इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। सारे लोग हर कॉर्नर पे चाहे हर जगह ट्रांसपोर्टर हो, पब्लिक हो, रेस्टोरेंट हो, ताजरान हो, बट साथ में ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त से आज़ाद कश्मीर से कि मेहरबानी करें खुदारा लोगों का ख्याल रखें। सही, मैं बिल्कुल पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की सारी हुकूमत के लिए ये बिल्कुल सारी जगहों के लिए बहुत खुश हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका वो है। मगर ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि आप तो लॉकडाउन के लिए बिल्कुल राउंड दी क्लॉक राउंड दी ईयर्स और विद इन ए सेकंड आप लगा देते हैं। कभी ये भी सोचते हुकूमत क्या है ये मखलूक खुदा खाए पिएगी कहाँ से? क्या इनके आज़ाद कश्मीर में न कोई इतनी बड़ा लैंड होल्डिंग है, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना कोई ऐसी बिजनेस है? बैरून मुल्क हमारे गए हुए हैं, वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में उस तरह के कोई काम नहीं है। तो अब ये तो एकदम से आप लॉकडाउन में साथ में ये पैकेज का भी तो ऐलान कर दें। खुदारा लोगों ने ट्रांसपोर्ट जो है रक्शे हैं गाड़ियाँ हैं वो इंस्टॉलमेंटों में ली हुई हैं, ये तो माफ़ करवा दें बैंकों से। तो कहने का मतलब यह है कि ये रियासत के लोगों की जिम्मेदारी है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है, इनकी इखलाकी जिम्मेदारियों में समझा प्रेसिडेंट साहब की जिम्मेदारी बनती है और पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि आज़ाद कश्मीर के 45 लाख की आबादी है, इनको आप पैकेज दें, कोई बड़ा पैकेज दें ताकि एक मैसेज आए पूरी दुनिया में। आप लॉकडाउन करना तो बहुत आसान, कहना तो बात तो आप यूरोप की और अमेरिका की और यूके करते हैं और आके यहाँ अपने लोगों को देखते नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। आपके एम्बुलेंस से क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं आप, मेडिसिन कितनी दे रहे हैं, डॉक्टर टाइम पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? आप मेडिकल के लोगों को फैसिलिटेट करें। सही, आप जितने हमारे गवर्नमेंट के मुलाजिम को फैसिलिटेट करें, उनको पैकेज दें। सही, उनको तो आप पैकेज देते हुए डरते हैं 10 दफ़ा। आपने दिया क्या इनको? ये डॉक्टर्स हैं जो पैरामेडिक्स है या हमारे जितने भी जी गवर्नमेंट में जॉब करने वाले, आपने इनकी सैलरी बढ़ाने को तैयार नहीं है, आप इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, आप इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो वो भी रियासत के लोग हैं,
آپ جتنا پیار کریں گے ڈبل ٹرپل لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے. صحیح. اور آپ نے ٹورزم کے حوالے سے بھی بات کی اور جیسا کہ ابھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ 2 ہفتے کے لیے سیاح نہیں آ سکتے. خیر یہ تو کووڈ کے تناظر میں یہ اقدام لیا گیا ہے, لیکن ٹورزم کے حوالے سے کشمیر میں چونکہ ایک وسیع فیلڈ ہے, اس کے فروغ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, آپ کے زیر نظر کیا پلان ہے اور کس طرح سے ٹورزم کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ پہلے سن لینا, پہلے پتہ کریں نا سب سے کہ میرے وقت میں جو جتنا مظفر آباد میں ٹورسٹ آیا, جب سے میں منسٹر بنا یا جب سے میں پرائم منسٹر بنا, پریزیڈنٹ اور بھی ہمارے کولیگ تھے سارے منسٹر تھے پرائم منسٹر, بات پوچھیں نا ان سے کہ راولا کوٹ میں جب گلائڈنگ جب یہ پیراشوٹ کا وہ کیا تھا تو اس وقت تو دنیا باہر نکل کے آئی تھی, 10,000 آدمی مرد اور بچے دیکھ رہے, تو یہ آئیڈیا کس کا تھا, یہ ویژن کس کا تھا؟ مظفر آباد میں P-84 سے جب ایئرپورٹ پر آئے تو یہ کس کا آئیڈیا تھا, لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا آپ ایک کمپیئر کریں نا یہ جتنے میرے وقت سے ایز اے منسٹر ہوتے ہوئے ایز اے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ, پھر انصاف کریں کہ ریاست آزاد کشمیر میں اس طرح کا ویژن, اس طرح کا خلوص, اس طرح کی سوچ, اس طرح کا فکر رکھنے والا کوئی ہے ان کے پاس؟ صحیح. مجھ سے سارے اچھے باتیں تو کرنا بہت آسان ہے, سیاسی کارکنوں کا کام ہے بات کرنا, مگر ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے لیڈروں سے, اپنے منسٹروں سے, اپنے ایم ایل اے سے, اپنے پرائم سے پوچھو تو صحیح کہ آپ نے کیا ہے. آپ کو اس وقت جتنے تعلیم پیکیج دیا, آپ نے 12,500 پوسٹیں دی, وہ آزاد کشمیر کے بجٹ سے دی, انہوں نے اٹھا کے اس کو ختم کی. ہم کورٹ میں گئے, جیتے, تو بعد میں جب جیتے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا 12,500 آزاد کشمیر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نوکریوں لگتے سرکار کے, اور آزاد ایسا نہیں دیا تھا یہ فی سبیل. دیکھیں ہم نے کہا بھائی آپ NTS کر لیں, ہم نے رکھا کیا تھا کہ جو پرائمری اسکول ہیں جہاں بچوں کی تعداد 50-60 سے اوپر, اس کو آپ مڈل اسکول پہ لے جائیں, جو مڈل ہیں ان کو آپ جس کی تعداد 150 سے اوپر ہے ان کو ہائی پہ لے جائیں, جو ہائی کی تعداد ہے اس کو کالج بنائیں. مطلب ایک اس سے یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں آج دیہاتوں میں بھی اللہ کے کرم سے ہماری بچیاں اور بچے MPhil ہیں, PhD ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا ایجوکیشن آزاد کشمیر 85-90% ہے, تو یہ فخر آپ احساس نہیں ہے لوگوں کو. میں نے نیوی کے آفس کھلوائے, پورے آزاد کشمیر کے بھرتی کرے, ایئر فورس کے کھلوائے, آرمی کے لیے فورس, میں نے کہا کشمیری اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ بچے اور بچیاں فورسز میں جائیں. یہ کبھی کسی نے سوچا تھا؟ ٹھیک ہے. تو ٹورزم آج بھی دیکھیں اس وقت حالات اور وقت کا تقاضا پوری دنیا میں, آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ٹورسٹ آ رہا ہے, آئے گا, چونکہ لا اینڈ آرڈر 100% ہے, لوگ اچھے ہیں, بزنس مین اس طرح سے کاٹتے پیٹتے نہیں ہیں, لوگ تعاون کرتے ہیں سارے. صحیح. آپ نے اٹھا کے آپ ہمارے سارے ریسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس ہیں, شادی ہال ہیں, جو مزدوری کر رہے تھے سارے آپ نے بند کروا دیے, تو لوگوں کا روزگار کو تو سوچے. ٹورسٹ کے لیے لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا. میرے وقت میں پونچھ میں آپ کی اطلاع کے لیے ٹوٹل 22 ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورینٹ تھے. آج کم سے کم نہیں 600 سے اوپر پہنچ چکے آزاد, صرف پونچھ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. صحیح. یہ تو روزگار وہیں سے ہوا. آج آپ کے میڈیکل, آج آپ کی یونیورسٹی میں 10,000 8,000 اسٹوڈنٹ ہیں. آپ دیکھیں شوز میکر بھی خوش, ڈرائی کلین والا بھی خوش, باربر بھی خوش, ٹرانسپورٹ بھی. رکشے کتنے پہنچ گئے آزاد کشمیر میں, کبھی سوچا تھا کسی؟ یہ انیشیٹو آپ نے لیا, جی بالکل لی ہے. اس میں مزید ہم بات کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں, کہاں سے جوائن کر رہے ہیں. پبلک پوچھتی ہے, میں آپ کی انپٹ بھی ہم شامل کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ٹھاک. کون کہاں سے؟ میں کراچی میں بات کر رہی ہوں. سفینہ نام ہے میرا. سفینہ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی کراچی سے. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرے کوئی سوال جواب تو کچھ نہیں ہے, بس ہے حاجی صاحب کو السلام. جی اور آپ نے پیپلز والے میں بہت اچھے کام کروائے تھے, امید ہے بھی آپ 5 سالوں میں اچھے کام کروائیں گے, آپ جیتیں گے. آپ حاجی صاحب کے سپورٹر ہیں, یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, اوکے, میرا کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ. ابھی تک جو فیڈ بیک آ رہا ہے زیادہ تر یہی کہا جا رہا ہے کہ حاجی صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور جو آپ نے اقدامات اٹھائے وہ لائق تحسین ہیں. خیر مزید بھی ہم کالز لے رہے ہیں اور آپ ہمیں کال کر رہے ہیں 03413-105-105 03413-105-105. یہ ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کا نمبر ہے. سردار یعقوب صاحب, اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کر رہے تھے. کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے ظاہر ہے ترجیح
तरजीहात मुख्तलिफ हो जाती हैं वक्त को देखते हुए, वक्त का तकाजे को देखते हुए। कोविड-19 की सिचुएशन में जो तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऐसे में हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर हमारा ख़ित्ता, वहाँ पर अगर इंटरनेट की एक्सेस की बात करें 2G 4G से ज़्यादा तक सर्विस नहीं आती। ऐसे में हुकूमत की क्या पॉलिसी है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कॉलर से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर जी हुसैन मंजूर बात कर रहा हूँ मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से। जी हुसैन। मेरा साबिक प्रेसिडेंट कश्मीर से ये सवाल है कि इस वक्त हम लोग मुजफ्फराबाद के एरिया के अंदर आजाद कश्मीर के अंदर तमाम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के जितने हम नेबर से मतलब रिलेटेड लोग हैं, हमारे लिए मौजूदा आजाद कश्मीर गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक इस तरह का कोई वो रास्ता कोई हल नहीं बनाया कि हम ऐसे लोगों के लिए जो कि मजदूर हैं, पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं, इनके लिए मतलब कम उस पे सूद पे इनको कर्जदार दिए जाएं, जिस पे अब लोगों की देनदारी लगनी बंद हो गई है। ये मजदूर तबका के वो लोग जिनका कारोबार ठप है, 4 से 5 6 अफराद की फैमिली पर डिपेंड कर रहे हैं ये लोग, अब ये अपने निजाम कैसे चलाएंगे? हमें कोई भी आजाद कश्मीर का बैंक कर्जा नहीं दे रहा। इसका क्या है? क्या हम लोग पाकिस्तान आजाद कश्मीर से रिलेटेड नहीं है? हमें कर्जा दिया जाए और वो आसान एक साथ पे ये लोग इसमें बारी सूद ना हो 4 यानी कि 5 से 10 साल के लिए, ताकि हम लोग अपने घर बना सके, अपने कारोबार चला सके। हमारे बच्चों की तालीम का कोई भी वो रास्ता नहीं रहा, हम लोग बिल्कुल बंद होकर रह गए, मतलब घर के अंदर ही। हमारे पास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान की तरफ से हमारे साथ बड़ी ज्यादती भी हो रही है। एक लिहाज से देखा जाए बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। आजाद कश्मीर छोटा सा खिता था जिसके पानी से, जिसकी लकड़ी से पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, जबकि आजाद कश्मीर के पहले ये बिल्कुल ही इसमें एक जगह पे बंद करके रख दिया है, इनको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। ठीक है, आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया। मैं जवाब दूं जी। ये बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। मैं जब 2009 में प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने 30 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से बैंकों को जमा करवाए थे। बैंकों ने 2 अरब रुपए लोगों को दिए थे, अच्छा, विदाउट इंटरेस्ट। जो बिजनेस कम्युनिटी थी उस पर उनकी एक बहुत सख्त शर्त थी कि जी वो कोई गवर्नमेंट अफसर उस पर साइन करे। तो मैंने कहा नहीं, आप पब्लिक के 3 आदमियों से उसकी वो साइन करवाया करें, गारंटी लिया करें और लोगों को दें, ताकि कोई लेद मशीन मतलब बिजनेस करें पाँव पर खड़े होने के लिए। तो मैंने तो उस वक्त में लाख से लेके 10 लाख तक फ्री विदाउट इंटरेस्ट, मुजफ्फराबाद के सारी बिजनेस कम्युनिटी गवाह है, वेरी गुड, पुंछ की गवाह है, आज़ाद कश्मीर के सारी बाग जो भी थे। मेरी बिल्कुल ये बात इन्होंने सही कही है कि आज़ाद कश्मीर बहुत छोटा सा खित्ता है। बैन-उल-अक़वामी दुनिया में एक कंपनियां जहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग काम करते हैं, तो ये 45 लाख की आबादी है, जिसमें से 10 लाख वैसे ही हमारे बाहर गए हुए हैं, लट से बाकी 35 लाख रहते हैं। उसमें से मर्द बच्चे मिला के टोटली 5 7 10 लाख लोगों की ज़रूरत है। तो ये कोई बड़ा नहीं है, इनको बड़ा पैकेज दें, इनको बिल्कुल विदाउट इंटरेस्ट। देखें ना, पाकिस्तान के सारे बैंक वहाँ पर हैं। तो मैंने यही कोशिश की थी कि भाई इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज अलहमदुलिल्लाह एक वक्त में 85 में मैंने आज़ाद कश्मीर लगवाई थी खुद अपनी ज़ाती। पहले मैंने कहा कि हम कश्मीरी खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, फिर बाहर के लोग आएंगे। हम कश्मीरी अगर खरबों रुपए अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो बाहर से लोग कैसे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो ये तरह मैंने कश्मीर में मीरपुर में अपनी इंडस्ट्रीज 2 बड़ी इंडस्ट्रीज लगा के वो प्रूव किया था। सही। तो कहने का मतलब यही है कि कोशिश ये बिल्कुल सही है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को देखें, इस वक्त है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए, लाइव स्टॉक पे काम करना चाहिए। आप इस वक्त गोल्डन चांस है टूरिस्ट पे करना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को अल्लाह ताला ने बड़ी सोच और फिक्र दी है। सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैकेज बना के लोगों को दे और अपने लोगों पर इत्मीनान करे और लोगों को कोशिश करे कि लोग अपने पाँव पर खड़े हो सके। सही। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी आपकी आवाज इस तरह से नहीं आ रही, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब से बात कर रहे हैं जी। अपना नाम बताइए और सवाल बताइए। नाम है मेरा यासिर अली। जी यासिर साहब, क्या सवाल आप पूछना चाहेंगे? अगला बात लगी या पहले की कोई है?
آپ اس وقت لائیو ہیں, براہ راست آپ کو سنا جا رہا ہے اور سردار یعقوب صاحب آپ کو سن رہے ہیں. سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. نہیں سوال نہیں پوچھ میں آپ کی کارکردگی سے ماشاءاللہ بہت خوش ہیں. اوورسیز زیادہ خوش ہیں ابھی تک. جی جی دیکھیں حاجی صاحب کی صحیح کا رہنے والا ہوں یاسر شاہ محمد. ٹھیک ہے, آپ کی آواز ادھر سے نہیں آ رہی, لیکن انہوں نے کہا کہ حاجی یعقوب صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. بالکل صحیح سمجھتے ہیں نا جی, اوورسیز میں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ کس حالات میں بہت ساری باتیں, بٹ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ اوورسیز کے کاموں پر مزید لوگوں پر توجہ دیں گے اللہ نے چاہا. کیا وجہ ہے کہ اوورسیز کمیونٹی زیادہ آپ سے مطمئن ہے؟ پہلی آپ بات نے کوئی مراد دی, کوئی پیکج دی؟ نہیں, میں نے بہت زیادہ لوگوں کو اوورسیز میں بھیجا. اچھا, اور میں پیسے نہیں لیتا. اگر میں پیسے لیتا تو میں پاکستان کا نمبر 1 یا نمبر 2 امیر آدمی ہوتا. ابھی میں خوشحال ہوں. ابھی کون سے ہیں, کتنے نمبر پہ ہیں؟ ابھی اللہ کا کرم دیکھیں, میں بہت خوش آدمی, خوش قسمت آدمی ہوں. اس لیے کہ میں سیلف میڈ ہوں. اور اللہ میں مطمئن ہوں. میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, منسٹر. میں نے کبھی کسی کے عام فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں اور خوشی ہوتی ہے مجھے اپنے لوگوں سے مل کے. کشمیر کا کوئی سی کارنر پہ جائیں تو میں تو اور ٹائپ کا آدمی ہوں. میں تو خدمت خلق کر رہا ہوں اور میرا ایمان ہے, اس لیے اللہ مجھ پر مہربان بھی بہت زیادہ ہے. اور انشاءاللہ لوگوں کی دعاؤں سے میں ابھی بھی آئندہ بھی کامیاب ہوں گا اور اللہ نے چاہا حکومت بھی بناؤں گا. میرے اللہ نے چاہا. خدمت خلق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حلقے خدا کیا کہتی ہے آپ کے بارے میں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب, کہاں سے؟ سر بہت بہت شکریہ. زبیر کر رہا ہوں باغ سے. جی زبیر صاحب, آج حاجی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو سن کے. جی جی. حاجی صاحب ہماری سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے اور یقیناً انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا سوال حاجی صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ یونیورسٹیز بھی دی ہیں, میڈیکل کالجز بھی انہی کے نام پہ جاتے ہیں, اور اس وقت جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً اس وقت بے روزگاری ہے, اور وہ بھی بے روزگاری پڑھے لکھے لوگوں کی بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے. جو لوگ اسکالرز ہو رہے ہیں اس وقت, ایم فل اسکالرز ہیں, پی ایچ ڈی آ رہے ہیں, ان کے لیے ان کے پاس کون سے ایسے ریسورسز ہیں جس سے ان لوگوں کو کہیں ایڈجسٹ کریں گے؟ ان کے پاس کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جن کو ان لوگوں کو کہیں ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ یہ میرا سوال. زبیر صاحب شکریہ. زبیر صاحب بہت شکریہ. اللہ ہاں نہیں بہت مہربانی, انہوں نے بڑا اچھی بالکل بات صحیح کی ہے. چونکہ دیکھیں ایک وقت میں ایک میڈیکل کالج یا یونیورسٹی آج بنا لیے اور ماشاءاللہ درجنوں ہزاروں کے مطلب زیادہ تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں. یہ اخلاقی طور پر حکومت وقت کی یہ سربراہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کرنا. صحیح. یہ بیسکلی ہم تو خوش قسمت ہیں اگر ہمارے بچے اور بچے پڑھ جاتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. میں جو گزارش کر رہا, میں نے جب یہ 2001 میں منسٹر تھا, یہ کشمیر بینک اس وقت بنا تھا, اس بنانے والوں میں بھی میرا حصہ ہے. صحیح. میری سوچ یہ تھی کہ میں پوری دنیا میں یہ بینک, یہ اس کو اسٹیٹ بینک سے اسپانسر کروا کر کے شیڈول بینک بناؤں گا. ٹھیک سر, کوشش یہی ہوتی ہے. انہوں نے جو کہا یہ ان سے انشاءاللہ پیکج میں ایسا دوں گا جو اپنے اوورسیز میں رہنے والے اور پاکستان میں ہیں جو ہمارے بچے اور بچیاں, یہ احساس بھی ہے ان کی رزق روزی تو میرے اللہ نے دینی ہے. مگر میں ذمہ داری اور وعدہ یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا منصوبہ بناؤں گا, ایسا پیکج دوں گا کہ آزاد کشمیر کے یہ بچے اور بچیاں انشاءاللہ اپنے پاؤں پر نہیں عزت اور وقار کے ساتھ ان کو روزگار ملے گا اور کھڑے ہوں گے. بہت پیکج ہے, کوئی تنگی نہیں ہے. ایک اگر 50,000 سے 1,00,000 نوجوان اس طرح سے پڑھ لکھ جائیں گے تو یہ کمی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ جناب دنیا کے ملک پر یہ بچے جو ہے نا یہ فارن ایکسچینج کما کے دیتے ہیں, تو یہ اس بات پر یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس نے میڈیکل کالج حکومت نے ساتھیوں نے دیے پبلک کی دعاؤں کے, وہ اسمبلی میں نہ بھیجتے تو میں کیسے دے سکتا. صحیح ہے, یہ ان کو وسیلہ بنے آپ. مختصر بات ہے, یہ گارنٹی دیتا ہوں وقت سے کہ انشاءاللہ بے روزگاری کو 75% ختم کروں گا, ورنہ زندگی میں سیاست نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ بڑا دعویٰ کیا ہے حاجی صاحب آپ نے. السلام علیکم. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ. جی کون صاحب, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سردار صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں علی جنت بات کر رہا ہوں. حاجی یعقوب صاحب آپ کو سن رہے ہیں. جی آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, سوال پوچھیں وہ جواب دیں گے.
मैं क्या सवाल पूछ ले, जो कुछ इन्होंने किया है वो सामने नजर आ रहा है, जमीन पे नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। जितना अरसा जो भी जयपुर आजाद कश्मीर में जो भी काम हुए इनकी बदौलत हुए। सही। उसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बहुत से काम जब किए इसमें किए, उसके बाद इनके चला जाने के बाद हजारों में पानी समझिए, उसके बाद हर कौम जो है वो तकलीफ पहुंचता है। आप क्या चाहते हैं, हाजी याकूब साहब को दोबारा इक़्तिदार में आना चाहिए? आप सपोर्टर हैं हाजी याकूब साहब के? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे लोग आएंगे तो सब आपके काम होंगे, अगर नहीं आएंगे ये जो नजर आ रहा है जमीन पे आपको, ये सब कुछ इनकी बदौलत हुआ है। और हमारी दुआ है कि ये अल्लाह ताला इनको दोबारा लाए और जो काम पाया तकमीर तक पहुंचे हुजूर इनको वो पाया तकमीर तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया अफसर सुदरसाई साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरदार सरदार कॉल साहब। की। जी जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत मेहरबानी। बहुत समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, समझते हैं। तो बड़ा इनकी दुआओं के सदका अल्लाह ने करम किया। सारे दुआ किया करें जी, ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें आज़ादी नसीब करे। अब कश्मीर पर हमें बात करनी चाहिए, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए सब ने मिल के कोशिश करनी चाहिए। सही। और इस दौरान आप हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं 03413105 ये हमारे और आपके दरमियान राब्ते का नंबर है। और मजीद फीडबैक आपका शामिल कर लेते हैं, फेसबुक के जरिए आप हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं। और सरदार निशात अकबर साहब हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं। और जी आप सवाल पूछने जा रहे हैं, इनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है। और जी निशात साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। और माशाल्लाह हाजी साहब दरवेश लोग हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। मोहम्मद सरफराज ने कमेंट किया है और अफजाल सईद हैं और कह रहे हैं कि इस बार वोट पीटीआई के लिए होगा उनका, इंशाल्लाह वो शायद इख्तलाफ कर रहे हैं आपसे। और जुल्फिकार साहब ने कहा है कि उनके 50 वोट थे फैमिली के, हर साल हाजी याकूब साहब के हिस्से में जाते थे लेकिन इस बार नहीं जाएंगे। शायद वो भी नाला है या क्या कोई उनकी कोई रीज़न है, उन्होंने वजह मेंशन नहीं की, वजह मेंशन करें। हाजी साहब को दोबारा आना चाहिए। मोहसिन यासिर इन्होंने कमेंट किया है। और हारून परवेज़ कह रहे हैं जी कि हाजी साहब गुड वर्क, और मस्कत से इन्होंने मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाजी साहब जैसे काम कोई नहीं करवा सकता, ये शेख साहब ने मैसेज किया है। और हाजी साहब वर्किंग गुड, ये मजीद मैसेजेस आ रहे हैं। और हाजी साहब के लिए प्यार मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। सलीम खान ने ये मैसेज किया है। और हमारी दुआ हाजी याकूब साहब के साथ है। इस तरह बाकी फीडबैक भी आ रहा है और कह रहे हैं कि हाजी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अख्तर महमूद हाशमी ने मैसेज किया है। नेक्स्ट कॉलर से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी अनिल बोल रहे हैं, चौधरी अली चौधरी मकराली टू। जी अजीज साहब क्या कहना चाहेंगे? सर हाजी साहब को इंटरव्यू ले रहे हो तो मेडिकल कॉलेज पूंछ यूनिवर्सिटी वाला दो ये डैम है बिजली में, ये भी हाजी साहब ने कुर्बानी है, बिजली देख रहे हैं इस वक्त। सही, यानी जो वो इकदाम जो हाजी साहब नहीं कह सके, आपने उन पर रोशनी डाली। हाँ जी जी बिल्कुल जी। तो क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी जी क्या कहना चाहते हैं आप? हाजी साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं? आप ये कहने चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हाजी साहब बड़ी लीड लेकर जीसन और इंशाअल्लाह हुकूमत इन्हें नहीं होती। ठीक है ठीक है, ये आपकी दुआ है। बहुत शुक्रिया। इनने जितने काम किए हैं इतने किसी दुनिया ने बंदे नहीं किए। जिंदाबाद। सही है, अवामी आदमी है। आज साहब बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रहा है। सरदार याकूब साहब हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं आज के स्टूडियो के खास मेहमान, और बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक आ रहा है अभी तक। और मज़ीद भी हम बैक टू बैक आपके कॉल्स ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, चूँकि जैसा कि फीडबैक आ रहा है और सवाल तो नहीं पूछे जा रहे लेकिन ज़्यादातर आपके काम से मुतमईन लग रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, चूँकि आपने तुलबा के हवाले से बात की, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के हवाले से बात कर रहे थे। 2G 4G से ज़्यादा की एक्सेस नहीं है आज़ाद कश्मीर में। मौजूदा हुकूमत इंटरनेट सर्विस की बहाली को लेकर क्या कर रही है? और इस तनाजुर में हम, चूँकि इससे पहले आपने बात की आगाज़ में, डिजिटल पॉलिसी शिफ्ट अगर हम देखें पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आ रही हैं, लेकिन हम अभी तक पहाड़ों में बैठे हुए हैं। और पॉलिसी को लेकर अगर बात की जाए तो कश्मीर में किस तरह से इस तनाजुर में सूरत हाल बेहतर हो सकती है? मेरी गुजारिश सुनने, आज़ाद कश्मीर में अल्लाह के करम से जनरल याद खान साहब ने बहुत काम किए। आप पहाड़ों पर बिजली जो देख रहे हैं, ये जनरल याद खान की महरून मिन्नत है, या भुट्टो शाहिद की जब वो रावलाकोट गए थे ओवरऑल जनरली। आपको बाद में ये इस वक्त बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो हालात और वक्त का तकाजा था, ज़रूरत थी मौजूदा वक्त में इस पर बड़ा गौर करने की जरूरत थी। इंटरनेट के बगैर अब गुजारा ही कोई नहीं हो रहा है। अब तालिब इल्म के लिए कितना मुश्किल हो रहा है, बच्चों के लिए इतनी मुश्किलात हो रही हैं, और ये बात फैक्ट है। और आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
پاکستان میں سب سے زیادہ اگر بجلی آ رہی ہے تو آزاد کشمیر سے بیس کیمپ سے آ رہے ہیں. ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پرائرٹیز دیں تاکہ لوگوں کو انڈسٹریز میں جائیں. یہ غریب لوگ کوئی سلائی مشین کا ہے, کوئی ڈرائی کلین کا ہے, لوگ کاروبار کریں آزاد, تاکہ لوگ اور خوشی سے اپنی زمینیں دیں, بڑے بڑے پروجیکٹ لگائیں. اب اس پہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس طرح سے جو کھنڈرات بن گئی ہیں ہماری سڑکات, اس کی بری حالت ہے, بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے. تو اس پہ ذمہ داری بنتی ہے اور لوگوں کو مینٹلی اور فزیکلی تیار کرنا چاہیے ہمیں نوجوانوں کو کہ ہمیں آزاد کشمیر میں یہ ملک ہمارا اپنا ہے, نہ یہاں دہشت گردی ہے, نہ یہاں کوئی ایسا پرامن ملک ہے. اور سب سے زیادہ کوشش ہو کہ منشیات پر ہمارے یہاں بہت اچھے لوگ ہیں, نوجوان نسل کے لیے نوجوان نسل تدارک بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. پبلک پوچھتی ہے, میں دیکھتے ہیں کہ پبلک کیا پوچھتی ہے. سردار یعقوب صاحب کو لے کر ان کے کیا خیالات ہیں, دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے؟ ثاقب بول رہا ہوں ابو ظبی سے. سفیر بول رہے ہیں ابو ظبی سے. ثاقب جی, ثاقب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ کو بھی سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سردار یعقوب صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, نوجوان نسل کے بارے میں جو بہت کر رہے ہیں. صحیح. سردار یعقوب صاحب. صحیح. جی ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی, آپ پوچھیے. آپ اس وقت براہ راست آپ کو سنا جا رہا ہے. جی ثاقب صاحب ہمیں جوائن ان کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات کریں, اور خاص کر کے نوجوان نسل کے لیے جو منشیات کے خاتمے کے حوالے سے آپ نے کہا, اس حوالے سے بھی پالیسی وضع ہونی چاہیے موجودہ حکومت کی جانب سے تاکہ اس کا تدارک ہو سکے. اس متعلق ہم بات کر رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, پروگرام کا وقت بھی آہستہ آہستہ اختتام کی جانب گامزن ہے, اور آپ کی کالز ہم شامل کر رہے ہیں. فیڈ بیک آپ کا ہم تک پہنچ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سردار یعقوب صاحب, انڈسٹریلائزیشن کی ہم بات کریں, کیا پلان ہونا چاہیے انڈسٹری کے حوالے سے؟ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی جانب سے اس سے پہلے انیشیٹو اس طرح سے نہیں لیے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر روڈ میپ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل 100%. دیکھیں کوریا کیوں ہم سے آگے گیا, وہ بعد میں آزاد ہوا. آپ چائنا کو دیکھ لیں, جاپان کو دیکھ لیں. کوشش یہ کی جائے کہ دیہاتوں کو مضبوط کریں آپ پورے کشمیر میں, تاکہ شہروں پہ لوڈ کم پڑے. ہر دنیا کی وہ نعمت آپ دیکھیں, کارپیٹ کی بزنس کو دیکھ لیں پوری دنیا میں, آپ ہینڈی کرافٹ کو دیکھ لیں پوری, تو کشمیر سب سے بڑا اس کام میں. آپ مسئلہ ماربل کی, آپ سب سے زیادہ ماربل کشمیر میں ہے, مائنز کشمیر میں ہے, ہائیڈرو پاور کشمیر میں ہے, ٹورزم کشمیر میں ہے, اور انڈسٹریز میں لا اینڈ آرڈر ہمیشہ دنیا میں مانا جاتا ہے جو کشمیر میں ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ حکومت جو بھی کوئی آئی ہے, میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, ان کا اتنا ویژن ہی کوئی نہیں ہے. یہ شوق رکھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی بڑی گاڑی ہو جائے, جھنڈے لگ جائیں تو ہم بڑے آدمی بن جاتے ہیں. میرے نزدیک بڑا آدمی وہی ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کر سکے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچ لگے کہ ہم آزاد کشمیر کو ماڈل سٹیٹ کیسے بنا سکتے ہیں, آزاد کشمیر کو, اس بیس کیمپ کو ہم ایک ایجوکیشن سٹی کیسے بنا سکتے ہیں. اصل سوچ یہ رکھنی چاہیے. اور خاص کر کے جو ہمارے اوورسیز میں لوگ ہیں وہ ہمیشہ یورپ میں دیکھ لیں, اب یو کے میں دیکھ لیں, بڑے بڑے آ کر کے یہاں بڑے بڑے خیراتی کام کر رہے ہیں. اور ابھی بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, کچھ ایسے لوگ ہیں موجود بیرون ملک, کیونکہ سارے دنیا مجھے جانتی ہے, میرے کانٹیکٹس بھی ہیں, تعلق داری بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ میں بڑا ایک پیکیج لاؤں گا آزاد کشمیر میں نوجوانوں کے لیے جو روزگار کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کیا کہتے ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میرا سوال ہے, ایک چھوٹا سا ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے الیکشن میں تقریباً 2.5 سال کا گیپ ہوتا ہے. جی. تو جب آزاد کشمیر کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ سے جو وزیر ہیں وہ جماعت چھوڑ کر دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں, تو اس کے لیے حاجی صاحب کیا کوشش کریں کہ کوئی قانون ساز ایسی ہو کہ 5 سال 10 سال آدمی ایک جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں, جب الیکشن نزدیک آتے ہیں وہی وزیر ایک جماعت چھوڑ کر دوسری میں چلے جاتے ہیں اور جاتے ہیں. صحیح. آپ نے نام, آپ نے کہاں سے کال کی, نام بتا دیجئے. آپ نے کہاں سے کال کی, نام بتا دیجئے. یہ انٹرنیشنل کال تھی لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا.
نہیں یہ میں بہت شکر گزار ہوں. بہت بڑی بات پارٹی چھوڑنے کے حوالے پارٹی چھوڑنے کے اصل میں احتساب اور ان کا حساب لینا چاہیے پبلک کو کہ جو لوگ ایک وقت میں ایک جماعت چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں بھی جا کے پھر تازہ دم ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بیسیکلی کمی کوتاہی جتنی ہے بالکل ضرور موجود ہے. اس پہ ذمہ داری بنتی ہے پبلک کی کہ ایسے لوگوں کا وہ محاسبہ کریں, ان کو ووٹ نہ دیں تاکہ ان کو نصیحت ہو, اور اگر اچھے کام کیے ہوئے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں, اگر کام نہیں کیے ہوئے تو ان کو بالکل ڈسکریج کریں. یہ نظریہ پارٹیوں کو جنرل کا ٹکٹ نہیں دیتی ہیں کسی کو. صحیح, یہ ہمارے یہاں بڑا آج کل شخصیت کی بنیاد پہ بات یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں آپ ان کو کریں تاکہ وہ آنے والے وقتوں کے لیے کام کر سکیں. صحیح, ہم سب کی اخلاق کشمیر میں یہ آپس میں لڑائی جھگڑا تلخ کلامی جو زبان آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, خدا کے واسطے یہ کیا میسج دینے چاہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو؟ اخلاق احترام ہمارا فرض ہے, مذہبی دین بھی ہمارا یہ کہتا ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو, خاص کر زبان جب استعمال کرو تو پیار اور محبت کی زبان استعمال کرو. صحیح, دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے, کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی راولہ کوٹ سے محسن بات کر رہا ہوں. جی محسن صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی حاجی صاحب کو پہلے سلام کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دور میں انہوں نے بڑے میگا پروجیکٹ کیے. اور میرا جو سوال ہے, حاجی صاحب ذاتوں پہ جانتے بھی ہیں, حاجی صاحب کے پروس پہ کوکوٹ بازار کے ساتھ ایک لڑکا ہے کاشف, جو 2016 میں بائک حادثے میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا. ٹھیک, تو اس کے لیے یا ان جیسے جو ہمارے اور بھائی ہیں حاجی صاحب, ان کے لیے کیا کریں گے, ان کے لیے کیا پلان ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی بہت مخاطب. نہیں بہت اچھا کیا, بہت مہربانی بھائی جوان, آپ نے اچھی بات کی ہے. بالکل کوکوٹ کی بات کی اس نے, میرا خیال ہے ہاں معذور افراد سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا. دیکھیں میں نے اپنے وقت میں 5% کوٹا رکھا تھا معذور افراد کا. ٹھیک ہے, اور مجھے ایسے لوگ آئے, ان کو میں سلام آج بھی پیش کرتا ہوں. کئی ایسے لوگ ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے بہت زیادہ جو بھی سامنے آیا میں نے اس کو گورنمنٹ جاب دی ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر کے, سفارشیں چھوڑ کر کے ان کو جاب دی ہیں. بٹ یہ بات بالکل انہوں نے صحیح کہی کہ ان کے لیے ہمیں ایک اسپیشل پیکیج دینا چاہیے, پالیسی بنائے, ان کو ہنر سکھایا جائے, ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ کام کر سکیں, اور گورنمنٹ میں ان کا کوٹا بڑھایا جائے کہ عزت اور وقار کے ساتھ وہ زندگی جی سکیں, یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ ہلو. جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیے. نشاد بول رہا ہوں. نشاد صاحب, مسلم جی سلام دیا آپ کو. جی نشاد صاحب, حاجی یعقوب صاحب. جی نشاد صاحب. وعلیکم السلام, نشاد بول رہا ہوں. جی نشاد صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہلو. جی نشاد صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سردار یعقوب صاحب سن رہے ہیں آپ کو؟ ایک تو میں نے کہا حاجی صاحب کو سلام دیا ہے میں نے, دوسرا یہ ہے کہ 2-4 دن پہلے ایک جلسہ ہوا راولہ کوٹ میں. جی جلسہ ہوا راولہ کوٹ میں. جی آ رہی ہے. ہلو. جی نشاد صاحب, راولہ کوٹ میں جلسہ ہوا, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ میں کہہ رہا تھا راولہ کوٹ میں ایک جلسہ ہوا جس میں برسر صاحب نے کہا کہ کمشنری میں نے دی راولہ کوٹ میں. تو ہماری معلومات میں حاجی صاحب اس ٹائم وزیر تھے, تو کمشنری انہوں نے دی, تو یہ وضاحت کر دے گا کہ یہ تقریر کیسی تھی کمشنری کے معاملے میں. دیکھیں نشاد, بہت شکریہ. کہنے کے لیے سب کچھ کہتے ہیں, تو وہ میں اب کہنے نہیں چاہتا ہوں. ان کو ابھی تازہ جوش ہے ان کو, تو ہوش جب آئے گا تو وہ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کمشنری کس نے دی, کمشنر کس نے لایا, ڈی آئی جی کس نے لایا. یہ ساری باتیں چلے, ہم ان کا شکر گزار ہیں. کہنے دیں, کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر انہوں نے کوئی چیز دی ہے تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. کوئی بات نہیں, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, گپ شپ لگتی رہتی ہے. یعنی کام آپ کا اور کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہے تو کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ تو مان لیا جا رہا ہے نا کہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ کام ہوا ہے اللہ کے کرم سے. یہ سردار نشاد اکبر ہے مسلم کانفرنس سے. میرپور میں نے 2009 میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے, جگہ وہاں موجود ہے, آج تک کوئی نہیں کچھ کروا سکا. اور اسی طریقے راولہ کوٹ میں ایئرپورٹ کے لیے نیشنل ایئرپورٹ کے پیسے پہنچے ہوئے ہیں, آج تک آج 5 سال ہونے والے کچھ نہیں شروع کرا سکے. چک کے ہاسپٹل کو دیکھ لیں, میرپور کو دیکھ لیں, آپ مظفر آباد کو دیکھ لیں, نیلم, کسی ایک جگہ کوٹلی دیکھیں. 10 ڈسٹرکٹ ہیں, یہ کشمیر کی طرف پر 10 ڈسٹرکٹ ہیں جس میں 5 یونیورسٹیاں, 5 کیمپس. یہ تو یورپ میں بھی نہیں ہے, امریکہ بھی نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں نہیں ہے. آپ اس کم آبادی میں اتنی بڑے کام کیے, تو چلیں لوگوں کی دعائیں, مخلوق خدا خوش ہے. آج انڈین پاسپورٹ کے مقبوضہ کشمیر کے 175 180 بچے آزاد کشمیر پڑھ رہے ہیں.
صحیح. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ لیڈر وہ ہے جو پورے کشمیریوں کو اکٹھا کرے. صحیح. آج پہلے گلگت بلتستان آج فاٹا کے، بلوچستان کے، سندھ، پنجاب کے، KPK کے لوگ ہم ایک دفعہ کشمیری مانگنے والے، آج پورے پاکستان کے لوگ، آج ہم نے ان کو کوٹا دیا تو آزاد کشمیر پڑھ رہے ہیں. تو یہ باتوں کو احساس ہونا چاہیے. اوورسیز کے لوگوں کو تو احساس ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب کی عزت ساری ایک ہے اور اس ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے. یہ سردار نشاد اکبر تھے، مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق ہے اور وہ بھی خاصی گہری نظر رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اقدامات آپ کے لیکن کسی اور کی نظر ہو رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ فیصل خالق بول رہا ہوں چھوٹا گرا سے. جی فیصل صاحب. پہلے تو میں انتہائی خوش ہوں کہ آپ نے اپنے چینل میں قائد کشمیر کو مدعو کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً آزاد کشمیر کے ہیرو کہلائے جائیں گے. صحیح. انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہترین کام کیے ہیں. خاص کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسپورٹ آفس، اس کے بعد جو میڈیکل کالج دیا، اس کے بعد یونیورسٹی آف چھوٹا گلا میں اور دیگر بے پناہ کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے آزاد کشمیر میں دیکھا جائے، کہیں بھی نظر دہرائی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں کسی بھی لیڈر نے اس طرح کے کام کیے ہوں گے. تو یہی میں آپ کے ریڈیو کے مساعدت سے جتنے بھی ساتھی سن رہے ہیں، میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدارہ اس مرتبہ سردار یعقوب صاحب کی بھرپور سپورٹ کیجیے تاکہ جو ہمارے کام بقایا یہاں پہ رہ چکے ہیں تو وہ بھی سردار یعقوب خان صاحب دور اقتدار میں آ کے ان کو پورا کریں. میں سردار یعقوب صاحب سے مخاطب ہو کے یہی کہوں گا کہ سردار صاحب یہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر آپ جائیں گے اقتدار میں اور صدارت یا وزارت لے کے واپس آپ آئیں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو پینڈنگ کام ہے ان کو آپ ہی پورا کریں گے. ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ اسمبلی میں جائیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کشمیر کے لیے کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. سردار صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے یہ جو زبان پہ جو باتیں کی ہیں اللہ قبول کرے اور انشاءاللہ پھر موقع دے گا ڈیفینیٹلی. میرے اللہ نے چاہ پبلک کی اتنی بڑی رائے ہے. چلیں آج علی جنت کو تو پتہ چل گیا، آج ان کو ریڈیو یہ وائس آف کشمیر کے ہمارے ان لوگوں کو تو پتہ چلا کہ اللہ کے کرم سے یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پہ کہ آج مخلوق خدا چاہے وہ مظفر آباد پورے پاکستان کشمیر سے اوورسیز میں جو لوگ بات کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. یہ لوگ ہیں ہمارے، یہ بڑے لوگ ہیں بڑی سوچ کے جو انہوں نے مہربانی کی ہے اور ان سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے صحت بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے اور ایک سوچ ہے، فکر ہے میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، کشمیر کی آزادی کے لیے کر سکوں انشاءاللہ. اور رب نے چاہا تو میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. صحیح. پبلک پوچھتی ہے، آپ سن رہے ہیں اور پبلک کیا کہتی ہے یہ بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. میری طرف سے حاجی صاحب کو سلام اور آپ بھی تعریف کر رہے ہیں حاجی صاحب کے کام کاج کے حوالے سے. ہارون پرویز ہیں، ملک نبیل ہیں، میں نام لے لیتا ہوں، خالد خان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نعیم اکرم ہیں اور فاروق خان ہیں، فیصل خالق ہیں اور سردار نشاد اکبر نے میسج کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اور کسی نے لکھا ہے مسقط سے کہ حاجی صاحب اگر آپ اپنی زبان میں پروگرام کریں تو مزہ دوبالا ہو جاتا. آپ کے کام آپ کے تو ویسے بھی معترف ہیں لیکن اگر آپ اپنی زبان میں کرتے چلیں ایک نشست رکھیں گے. دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے. احمد بات کر رہا ہوں. احمد صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سر مظفر آباد سے کال کیا. جی احمد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جناب ملازمین کے لیے ایک اعلان ہوا تھا 25% تنخواہوں کے حوالے سے اکلاس کا، لیکن وہ تینوں صوبوں میں سندھ، سرحد اور اس کے بعد تمام جگہ ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ ہمارے کے لیے آپ نے سوال پوچھا، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ مظفر آباد ایک نہیں ہوا. تو اس بارے میں جناب آئی صاحب سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ایک سابقہ صدر ہیں، ایک وزیر اعظم ہیں، تو مہربانی کر کے کم از کم ہماری اس اسٹیبلشمنٹ کو، اس حکومت کو اتنی تو ان سے گزارش کریں کہ یہ غریب لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ان کی جو تنخواہوں کا اعلان ہوا ہے کم از کم اعلان پہ عمل ادا کرنی چاہیے. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے سب سے زیادہ جو پینشنر ہے
ریٹائرڈ ملازمین ہیں جو بھی ہیں جی ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے حکومت آزاد کشمیر کی کہ ان کے لیے اسپیشل پیکیج دیں اور جو پاکستان نے اعلان کیا ہے بالکل صحیح بات کہتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جو اصل مصیبت یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے تو بالکل ہی سوچ کسی کو کوئی نہیں ہے کہ بھائی جتنے ریٹائرڈ لوگ ہیں انہوں نے اپنی جوانیاں دی ہیں اپنی خدمت کر کے اور ان سے ہمیں فائدہ یہ پہنچنا چاہیے, ان کے تجربے سے فائدہ لینا چاہیے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انشاءاللہ جہاں تک میں ہو سکا میں حکومت پاکستان سے بھی ضرور یہ بات کہوں گا, گزارش کروں گا کہ بھئی جو آپ نے پیکیج دیا ہے, جو آپ نے بات کی ہے وہ آزاد کشمیر تک بھی بڑھائیں, آزاد کشمیر کو اسپیشل بجٹ دیں تاکہ وہ ہمارے لوگوں تک جا سکے اور دے سکیں. کشمیر کے لوگ بڑے خوددار ہیں, محنت کرنے والے لوگ ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. مزید کالرز ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نام بتائیے. میں بول رہا ہوں فاضل کیانی ہاڑی گل سے. کیانی صاحب ہاڑی گل سے. جی خوش آمدید. بات کرنی ہے جی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حاجی یعقوب صاحب سے بات کرتے ہیں, پرانی یادیں ان کو تازی کرانی تھی. جی وہ سن رہے ہیں آپ کو. مہربانی سن رہا ہوں جی. حاجی یعقوب صاحب السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. حاجی صاحب میں کراچی کی کوئی یادیں کرا رہا ہوں جب آپ کے بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جو نصیب کرے. حاجی زمان صاحب سائیکل پر دودھ بیچا کرتے تھے. جی جی بالکل بالکل. تو اس وقت کے ہمارے اور آپ کے تعلقات ہیں, فیملی تعلقات ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ نے بہت خدمت کی ہے, لوگوں کو باہر بھیجا ہے, کئی کشمیری چارے کو آپ نے وہاں مکانات بنا کے دیے کراچی میں. پھر میرے والد صاحب اور آپ دونوں آرام کو کمپنی میں کام کرتے تھے. جی ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے, سوال کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بہت تحقیقی ہے جناب. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے اور آپ اعلیٰ کشمیر کے صدر رہے ہیں. تو وہ یادیں تازی کیجیے, پرانی یادیں پہچانا کہ نہیں پہچانا. آپ بالکل بہت شکریہ, میں بہت شکر گزار ہوں. آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے کرم کیا اور کامیاب ہوئے, مخلوق خدا کی خدمت کی. دعا کریں کہ یعنی صاحب کے آئندہ بھی اللہ یہ موقع دے اور مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے. بہت شکر گزار ہوں آپ کا, سب کا, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا شکر گزار ہوں اور یہی چاہتا ہوں, یہی گزارش کروں گا کہ میرے لیے دعا کیا کریں. صحیح. سردار یعقوب صاحب اگر اجازت ہو آخری ایک دو کالز لے لیتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ ذوالفقار بات کر رہا ہوں سر, راولپنڈی سے. جی ذوالفقار صاحب کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے. آپ کی دعا چاہیے. جی صاحب کو میرا سلام. جی اور میں نے شاید کامنٹ شاید آپ نے نہیں ریڈ کیا میرا, میں نے کامنٹس بھی کیا تھا. ان سے پوچھنا یہ تھا کہ کیچی کوٹ میں آپ نے ایک ڈسپینسری دی تھی 2002 میں خان اشرف خان صاحب کے دور سے. ٹھیک ہے. تو اس ڈسپینسری کو جو ہے نا ابھی تک گورنمنٹ کھاتے میں رجسٹر نہیں ہو سکی, اس کی وجہ بتائیں مجھے ذرا. ٹھیک ہے. یہ میرا سوال ہے جی صاحب. ٹھیک ہے. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل گورنمنٹ کے کاغذوں میں بھی ہے. وہاں ڈسپینسر جو ہے وہ گورنمنٹ نے وہاں دیا ہوا ہے. وہ ڈسپینسری کے پراپر طریقے سے ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کی عمارت بھی بنے. اور ان سے یہ بھی کہیں کہ شکریہ کیوں نہیں ادا کر رہے ہو, کینچی کوٹ جو مڈل اسکول آپ کو دیا وہ آپ کی بلڈنگ بنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ٹھیک کریں گے. بالکل صاحب نے صحیح کہا, انشاءاللہ اللہ خیر. صحیح. حاجی صاحب جب آپ صدر تھے تب آپ عام آدمی کی طرح تھے, لیکن مسعود صاحب تو کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں. خلیل عباسی نے یہ لکھا ہے, کیا کہنا چاہیں گے سر؟ وہ موجودہ صدر کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کوئی نہیں, وہ چونکہ میں تو پبلک سے ووٹ لے کے آیا تھا, شاید وہ ڈپلومیٹ ہیں اس لیے وہ ان کی ڈپلومیٹک, اور بھئی کشمیر پہ وہ کام اچھا بھی کر رہے ہیں. تو ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی تھوڑا بہت رعایت یہ دینی چاہیے, مارجن دینا چاہیے, مارجن دینا چاہیے. تو ابھی یہ چونکہ کوشش یہی ہو کہ جو لوگ الیکشن لڑکے ہیں انہی میں سے اگر صدر ہو تو وہ اچھے, میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط ہو کے صحیح طرح سے نمائندگی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ خیر بات کر رہا ہوں کشمیر. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یہ سب سے پہلے تو سردار یعقوب صاحب کو میری طرف سے بہت سلام دیا اور آپ کی پوری ٹیم کو. وعلیکم السلام. تو سردار یعقوب صاحب نے بہت فون کروانی ہے, بہت ہی عظیم شخصیت ہے. تو میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ دوبارہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں, آئیں گے یا نہیں؟
دل کی بات پوچھ لی آپ نے حاجی صاحب کی. انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہی, آپ کا تعاون رہا تو اللہ نے چاہا تو بالکل حکومت میں آئیں گے, حکومت بنائیں گے اور خدمت کریں گے. ہم خادم ہیں, اللہ ہمیں توفیق دے گا. میں علی صاحب آپ کے واسطے سے یہ جو میں 2009 میں پرائم منسٹر بنا, اس وقت یہ سٹی ڈیولپمنٹ کا کوئی سی جگہ پر سائن نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے مظفر آباد, پونچھ اور باغ کے سینک کیے. یہ جو نلوچی پل ہے مظفر آباد کا یا ایسٹرن بائی پاس, جہاں کہیں آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے میرا کہیں نہ کہیں حصہ ہے کام کرنے میں. صحیح. پورے کشمیر میں ہر کارنر پر, صحیح, ہر جگہ پر ماشاءاللہ. میری خواہش یہ ہے کہ میرے لوگ بہت خوشحال رہیں. آپ نے ہاسپٹلس کے حوالے سے بات کی, میڈیکل کالجز کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اور آپ نے انیشیٹو لیے بھی, لیکن سوال ایک آیا ہے کہ کینسر یا کڈنی یا تھیلیسیمیا کے ہاسپٹل کے حوالے سے کیا لائحہ عمل نہیں اس سے پہلے اپنایا گیا اور آگے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ بالکل, یہ دیکھیں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. کل میں بلکہ کل صبح جا رہا تھا, میں کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان اور خاص کر کے کراچی میں بڑی کمیونٹیز ہیں جو مہمان فارنر بڑے ہیں, جو خاص کر کے ہمارے کوشش ہوگی میں آئندہ ایک بہت بڑے اس میں واقع کینسر کے بہت مریض ہیں, تھیلیسیمیا کے مریض ہیں, اور ایسے کوشش کروں گا کہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں بلکہ تحصیلوں میں ایسے جگہ بنایا جائے جہاں تک لوگوں کو تنگی نہ ہو, ان تک یہ سہولتیں پہنچ سکیں. اور انشاءاللہ بڑا ایک دو پیکیج ہے, میں ابھی کہنا نہیں چاہتا کیونکہ کچھ ملک ایسے ہیں افریقہ سے, یورپ سے, اپنے یو اے سے, جو یہاں آزاد کشمیر میں بڑی انویسٹمنٹ کریں گے میرے اللہ نے چاہا. تو میں اگر کوئی ابھی بات کرنا, لوگ کہیں گے یہ الیکشن ہے قبل از وقت ہو جائے گا. ہاں, تو اس لیے قبل از وقت ہو تو ان کو وقت بتائے گا. آخری کالر سے بات کر لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے؟ جی اپنا نام بتائیے اور سوال بتائیے. سعودی عرب سے. جی سوال کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی اپنا سوال پوچھنا یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ لانا. جی آپ کی آواز ادھر سے نہیں آ رہی, چلیں بہت بہت شکریہ, معذرت آواز ادھر سے نہیں آ رہی. سردار یعقوب صاحب, آج پبلک پوچھتی ہے کہ خاص مہمان کالز لگاتار آ رہی ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہے اور بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. ابھی تک لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو اور سن بھی رہے ہیں اور ابھی کالز بھی کر رہے ہیں, لگاتار بیک ٹو بیک کالز آ رہی ہیں. بہت اچھا فیڈ بیک ابھی تک ہمیں ملا ہے. وقت ناظرین ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے کیونکہ سردار یعقوب صاحب آج ہمارے خاص مہمان اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. اور یعقوب صاحب میں جاننا چاہوں گا آخری آپ کے کامنٹ الیکشن کے حوالے سے. آپ الیکشن میں حصہ لیں گے, بتا دیجئے گا کہ الیکشن کے حوالے سے آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا, کیا روڈ میپ آپ عوام کو دے سکتے ہیں, عوام کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, عام آدمی تک آپ پہنچیں گے, کس طرح سے اپنے میسج کو ڈیلیور کریں گے؟ میں انشاءاللہ آزاد کشمیر میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کون کون سے حلقے ہیں؟ یہ حلقہ 3 اور حلقہ 4, راولا کوٹ سے بھی, اور یہ جو بنجر صاحب, حسن کوٹ, جنڈالی نے شامل ہوئے, اس میں پڑ کوٹ ہے. تو یہ ہیں ہمارے علی سوجل پکھر ہے, دوتھان ہے. میں اس پہ, اور یہ کوشش میری یہی ہے کہ میں اپنے جو پرانے کام ہیں جہاں رکے ہوئے ہیں وہ مکمل کرا سکوں. اور خاص کر کے جو بے روزگاری اس وقت طوفان جو مچا ہوا ہے, کیونکہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی اتنے ڈاکٹر آگے ہیں ان کا کیا بنے گا. اب ایجوکیشن, تو میرا مشن یہ ہے کہ میں کشمیر نمبر 1 پرائرٹیز ہے, اور اللہ نے چاہا تو دوسری پرائرٹی میرے روزگار کی. ٹھیک ہے. تو کشمیر کو اللہ اگر موقع دے گا, جی مجھے ڈیفینیٹلی دے گا, میرا ایمان آپ کے سامنے ہی ہے. میں اپنے سننے والوں کا بہت بھی شکر گزار ہوں, اور ان سے بھی دعا, ان کے لیے بھی یہ گزارش کروں گا کہ صرف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت بھی دے اور اللہ کامیاب کرے. اور میں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا, میں اتنا وقت نہیں ہے کہ بتا سکتا کہ بڑے پروجیکٹ ہیں. چلیں نیکسٹ نشست رکھیں گے, دوبارہ نشست رکھیں گے. اس میں بتاؤں گا کہ کشمیر کے کس کارنر پر اور اوورسیز میں, اور پھر میں جو پاکستان میں جو لوگوں کے پاس قبرستان نہیں ہے وہاں ان کو دلائے, کوٹا جو ہے وہ جابس کا وہ دلوایا پاکستان میں, اور جہاں لائن کی نوکریوں کے پرابلمس میں وہاں پہنچتا ہوں. تو میں پاکستان میں آباد جو کشمیری ہیں ان کے لیے وہی سوچ رکھتا ہوں, جو اوورسیز میں رہنے والے کے ہیں ان کے لیے بھی یہی سوچ رکھتا ہوں کہ میں کوشش کروں کہ جتنے لوگ مڈل ایسٹ ہیں پرٹیکولرلی, چونکہ بہت مشکل وقت, بہت مشکل ہے اب جو حالات دن بہ دن مشکل ہو رہے ہیں, اور یورپ میں ہیں ہمارے بچے اور بچے پڑھے, اسی طرح اوورسیز میں چاہے یو کے ہو, امریکہ, سوئٹزرلینڈ ہو, کینیڈا ہو, کہیں بھی ہوں, تو کشمیریوں کی جتنی عزت ہوگی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ پورے دنیا میں آج کشمیر ایشو پہ جہاں بھی کوئی بات کر رہا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں.
جہاں بھی کوئی بھی ملک کشمیر کی بات کرے گا ہم ان کے ساتھ ہیں، اور مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ اب اس حالات میں مقبوضہ کشمیر میں گاجر مولی کی طرح لوگ کٹے جا رہے ہیں، اور اقوام عالم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را انسان یہ جس ظلم میں پیسے جا رہے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور خاص کر کے یہ جو حالات آنے والے وقت ہے، اس وقت پر یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کو مضبوط ہو، پاک فوج مضبوط ہو، پاک فوج مضبوط ہوگی تو کشمیریوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ پاکستان ہمارا وکیل ہے، ہم صدقہ دل کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں شامل تمام آراء ہمارے معزز مہمان کی تھی اور ریڈیو وائس آف کشمیر کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ حاجی یعقوب صاحب، آخر میں ریڈیو وائس آف کشمیر کے سننے والوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نہیں، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ یہ ہمارا، میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہر کارنر سے، ہر دیہات سے، ہر جگہ سے، ہر مرد عورت خواتین بچے سن رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس پہ محنت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے جو دوست ساتھی ہیں جن کے یہ جو پروگرام ہیں یا آپ کا جو ریڈیو، یہ اس پر زیادہ مزید آزاد کشمیر ٹی وی پر بہت کوشش کی ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر میں ہمارے یہ جو اس وقت جو ہے پریس والوں کو بہت سہولت دینی چاہیے، میڈیا کو دینی چاہیے، اور خاص کر کے اس ریڈیو کی وجہ سے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ وائس آف کشمیر جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، عوام کی آواز ہے، عوام کی آواز ہے، اور یہ اس کو مزید اس ادارے کو بڑھنا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے۔ صحیح، بہت بہت سردار یعقوب صاحب، بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے خاص مہمان تھے، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اور نیکسٹ بھی ہم نشست رکھیں گے اور آپ سے سوالات رکھیں گے، آپ کے سامنے سوالات رکھیں گے پبلک پوچھتی ہے۔ ناظرین، آج اپنے میزبان علی جنت کو اجازت دیجیے گا، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل 10 سے لے کر 12 بجے تک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، نیکسٹ پروگرام تک میرا اور آپ کا اللہ مالک۔ شگفتگی گلے نسترن نہیں بھولے، شگفتگی